अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल है वाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की वो एपिसोड जिसका रहता है आप सबको बेचैनी से इंतज़ार, और बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में हैं कि जनाब नावल की लास्ट एपिसोड हो तो नावल को सुनना शुरू किया जाए। तो जनाब मुबारक हो, आज नावल की लास्ट एपिसोड है। इसके बाद आप जो है वो बिना रुके नावल को सुन सकते हैं। हालांकि नावल की इतनी सारी एपिसोड हैं तो अगर हाफ़ भी हो जाए तो सुनना शुरू कर देना चाहिए। आप कौन से इतने घंटे सुन सकते हैं मुसलसल, आपको भी ब्रेक लेनी होती है। लेकिन बस होता है ऐसा कि जब इंसान पूरा नावल सुन ले तो फिर इंतज़ार नहीं होता नेक्स्ट एपिसोड का। बहरहाल नावल के बारे में तबसरा करेंगे हम नावल के आखिर में। फ़िलहाल चलते हैं जल्दी से नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है मुंतसिर मस्तान ने। नावल का नाम है साहिलों के गीत। मुसन्निफ़ा है रुख चौधरी। आखिरी किस्त। अम्मी क्या सोच रही हैं? साइमा चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनके करीब ही तख्त पर बैठ गई, जहां अभी वो असर की नमाज से फारिग होकर बैठी मुस्तकिल सोचे जा रही थी। सोचना क्या है साइमा, मैं तो अपने खुदाए ला शरीक का शुक्र अदा करते हुए भी शर्माती हूँ कि हम कहाँ सर से पैर तक गुनाहगार, खताकार, हकदारों की हक तलफी करने वाले, और कहाँ मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ बख्श दिया बल्कि इतना नवाज भी दिया है कि दामन तंग पड़ने लगा है। ये हकीकत थी कि साइमा वाले वाक़े के बाद और शुएब के साथ साइमा के रिश्ते वाली अल्लाह की नवाजिश ने ज़ाहिदा बेगम जैसी हासिद और फसादी औरत को सीधी राह दिखा दी थी। अम्मी कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। इतनी शर्मिंदा और नादिम होती हूँ अपने अल्लाह पाक से कि मैं तो उसकी एक नज़रे इनायत के लायक भी नहीं थी। कहाँ मेरे मौला ने मेरी ख्वाहिश को हकीकत बना दिया। मगर अम्मी अल्लाह तो खालिक व मालिक है, जब वो अपनी रहमत के सदके बख्शता है तो नवाजता ही चला जाता है। हम इस काबिल तो नहीं, मगर हमें उसकी पाक ज़ात का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अरे भाई, ये क्या मीटिंग हो रही है माँ बेटी में? मुश्ताक साहब अभी अभी ऑफिस से आए थे, उधर ही आ गए। ये सोच रही हूँ मुश्ताक साहब कि मेरा मुंह तो इस काबिल नहीं, मगर आप नसीमा बाजी से बात करें। असद शिजरा को पसंद करता है। मैं भी अब शिजरा को अपनी बहू बनाकर अपनी ज़्यादतियों की तलाफ़ी करना चाहती हूँ। नहीं ज़ाहिदा बेगम, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरा मुंह इस लायक है? अरे सबसे ज़्यादा मुजरिम तो मैं ही हूँ उनका। मैंने उनके साथ क्या नेकी की है, क्या हक अदा किया है? बेवा बहन थी, यतीम बच्चे थे, मगर वो अभी तक उस मलाल से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन उसमें आपका कसूर क्या था? मैं ही नहीं ज़ाहिदा, तुम कुछ भी कहती, अगर मैं अच्छा होता तो हरगिज़ उनके साथ ज़्यादती ना करता। मुझे याद है कि मैं कैसे कैसे उनके मान तोड़ दिया करता था। मुझे याद है एक बार उमैर की फ़ीस के लिए उन्होंने मेरे सामने हाथ फैलाया। मेरी बेवा मजबूर बहन हाथ फैलाए खड़ी थी और मैं जेब भरी होने के बावजूद साफ इनकार कर दिया था। बेवगी मजबूरी की मारी मेरी बहन खाली हाथ लिए हट गई थी। उफ़ मेरे खुदाया! मुश्ताक साहब, आज वो पुराना वाक़या याद करके आप दीदा हो गए। अब्बू ठीक है, ज़्यादतियाँ तो हुई हैं, मगर फूफो और उनके बच्चों के दिल बहुत बड़े हैं। फूफो तो खैर हमेशा ही जान कुर्बान करती रही हैं, और बाकी सब भी तो बहुत अच्छे हैं। ख़ासकर शिजरा, जिसके साथ हमने इतनी बुराइयां ज़्यादतियाँ की, वह अब हमसे इतने प्यार और अच्छे तरीके से मिलती है कि शर्म से हमारी निगाहें झुक जाती हैं। आप उनसे बात करें। बिल्कुल साइमा दुरुस्त कह रही है मुश्ताक, और सच्ची बात तो ये है कि असद की शादी से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं उस बच्ची शिजरा के साथ मोहब्बत करके अपनी ज़्यादतियों का अजाला करना चाहती हूँ। बस मुश्ताक साहब, आप नसीमा बाजी से बात करें। मैं तो उनके पाँव तक छू लूँगी अपनी शिजरा के लिए। साहिदा बेगम बड़े खलूस और मोहब्बत से कह रही थी। ठीक है, मैं बात करूँगा बाजी से, लेकिन मेरा ख्याल है पहले शौकत भाई और आसिया भाभी से बात कर ली जाए। वो ख़ानदान के बड़े हैं, वो बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है, बड़े सर जुड़े हुए हैं सबके। हॉस्पिटल से असद आया तो सीधा उधर ही चला आया जहाँ पर ये तीनों सर जोड़े बैठे थे। आओ मेरे चांद, तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। मैं नसीमा बाजी से शिजरा को मांग लूँ, यह हम सबकी खुशी है बेटे। साहिदा बेगम ने बड़े प्यार से उसे देखा तो वो बड़े फ्रेश मूड में आया था। उनकी बात पर एकदम संजीदा हो गया। अब्बू अम्मी से कह दें कि पुप्पो के घर इस बात के लिए ना जाएं। उसके संजीदा लहजे में क्या था वो तीनों नहीं समझ पाए। अलबत्ता उनके दिल बुझ कर रह गए। ऐसे ही कह रहा है अब्बू, वरना शिजरा को बहुत चाहता है। जाते जाते असद ने भी साइमा की आवाज़ सुन ली थी, मगर वो सीधा बाहर आ गया। शिजरा जल्दी करो भाई, फ़रूख कितनी देर से बुला रहा है। बस बाजी अभी आई। शिजरा ने आईने में देखते हुए हल्के शेड की लिपस्टिक लगाई और बाहर आ गई तो पहली नज़र अंदर आते असद पर पड़ी, जिसकी आंखों में उसे देखते ही शोखियाँ नाचने लगती थीं। ज़ेब बाजी, कहीं जा रही हैं आप? असद अब एड़ियों पर घूमकर ज़ेब की जानिब मुड़ चुका था।
ہاں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، فاروق نیچے انتظار کر رہا ہے۔ یہ شزرا ہے نا؟ زیب نے شزرا کو گھورا۔ میں تو تیار ہوں، چلیے۔ شزرا درمیان میں کھڑے اسد سے بچتے ہوئے نکلنے لگی تو اسد پھر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں زیب باجی؟ آپ جائیے، میرا خیال ہے ان کے مہمان آئے ہیں ابھی۔ میرے سامنے 3 خواتین کو صدف نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اسد نے شوخی سے شزرا کو دیکھا تو اچانک ہی اسے ارمان کی ماں بہنوں کا خیال آیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اف، یہ خواتین کہاں سے ٹپک پڑیں۔ میں چلتی ہوں شزرا، تم رکو، صدف اکیلے میں گھبرا جاتی ہے۔ فائزہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زیب تو جان چھڑا کر جلدی سے چلی گئی۔ شزرا پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ ارے بھائی صدف، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، غالباً ارمان کی ماں بہنیں ہیں، اچھی سی چائے لانا، ہو سکتا ہے شزرا کی سسرال بن جائے۔ مستقل اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ بکو مت، وہ چیخی۔ ہاں یہ ادائیں مت دکھاؤ ہمیں، ارمان صاحب کو اتنی لفٹ کروائی ہے تو انہوں نے اپنی ماں بہنوں کو بھیج دیا ہے نا۔ میں خوب جانتا ہوں، یہ لش پش تیاری بھی انہی کے لیے ہوئی ہے۔ پہاڑ میں جاؤ تم، وہ دہاڑی۔ تمہارے بغیر تو کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی شوخیاں شرارتیں شزرا کی برداشت سے باہر تھیں۔ امی، وہ زور سے چیخی۔ ہاں شزرا بیٹی اندر آؤ، امی اندر ہی سے بولیں۔ چاہیے، لگتا ہے ارمان کے ارمان پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھی لگ رہی ہو، پسند کر لی جاؤ گی، جاؤ۔ وہ ہلکے سی میک اپ میں غصے میں دمکتے منہ کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسد نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شدت جذبات سے دانت پیس کر آگے بڑھ گئی۔ بولی کچھ نہیں، مگر اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ارمان کی ماں بہنوں کے ارمان پورے کرے گی۔ کھری کھری سنا کر وہ اندر چلی گئی۔ بڑی اچھی خواتین تھیں۔ وہ آہستگی سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ امی کا بھی خوف لاحق تھا۔ وہ صورتحال دیکھ کر بات کرنا چاہتی تھی۔ جیتی رہو، کیا کرتی ہو بیٹا؟ خاتون بڑے پیار سے پوچھ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا گلا پھاڑ کر کہے جھک مارتی ہوں، مگر امی کا لحاظ کرنا پڑا۔ جی کچھ نہیں، سمپل بی اے کیا ہے۔ کوشش کے باوجود اپنا لہجہ نرم نہ کر سکی۔ حالانکہ امی نے گھورا بھی مگر اس نے نظریں نہیں ملائی ان سے۔ اچھا، بھلا کس کالج سے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کالج میں آپ کو دیکھا ہے۔ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بڑی چاہت سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ شزرا غصے میں کھسک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پرائیویٹ کیا ہے۔ انتہائی سخت لہجہ تھا اس کا۔ صدف بیٹے، شزرا تم ذرا بیٹھو، میں صدف کو دیکھتی ہوں کیا کر رہی ہے۔ نسیمہ بیگم اٹھ کر باہر آ گئیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شزرا نے بھی خونخوار نظروں سے ان حلیم سی خاتون اور پیاری سی لڑکیوں کو دیکھا۔ آستی نے اوپر چڑھائی اور کھڑی ہو گئی۔ دیکھو محترمہ، میں کوئی اچھی وچھی لڑکی نہیں ہوں، انتہائی بری اور کسی حد تک آدم خور قسم کی لڑکی ہوں۔ اور وہ جو آپ لوگوں کا لڑکا ارمان ہے نا، لنگور ہے، مجھے مل جائے کہیں تو منہ نوچ لوں اس اونٹ کا۔ آخر اسے کس بات پر گھمنڈ ہے؟ میں اسے ہیں بیٹی، یہ کیا؟ خاتون سمیت لڑکیاں بری طرح خوفزدہ ہو گئیں کہ ابھی تو یہ نارمل تھی، اب اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگی؟ مجھے بیٹی بنانے کی ضرورت نہیں، آخر وہ بندر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کا خون کر دوں گی، نہیں تو خود کو مار لوں گی، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ہاں کہہ دیا ہے میں نے، اور امی سے میرے رشتے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھے جا رہی تھی کہ امی نہ آ جائے، مگر نہیں جانتی تھی کہ اسد جھری سے سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ بیچاری خواتین تو بے ہوش ہونے لگی تھیں، پھر خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے میں کتنی نارمل لگتی ہے مگر ہے پاگل۔ ہاں میں پاگل ہوں، چلی جائیے ورنہ تھوبڑے کا نقشہ بدل کر رکھ دوں گی۔ وہ گلدان لے کر لڑکی کی طرف بڑھی تو وہ سب باہر نکل گئیں۔ شزرا کھڑی کچھ دیر سانس بحال کرتی رہی اور امی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرتی رہی، اور جب نارمل ہو گئی تو بال درست کر کے باہر آنے لگی۔ اسد جلد سے وہاں سے ہٹ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ وہ باہر آئی تو مسخرے پن سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کیا رہا رزلٹ؟ پسند کر لی گئی یا ریجیکٹ؟ یہ اپنے اس باگڑ بلے کمینے دوست سے پوچھ لینا، اس کی ماں بہنیں جا کر خوب اچھی طرح بتائیں گی اسے۔ اور تم تو کبھی نہ سدھرنے والی مخلوق ہو، اور جو اسی نہ سدھرنے والی مخلوق سے عمر بھر کا واسطہ پڑ گیا تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اسی دن اپنا گلا دبا لوں گی۔ ہائے شزرا، کہاں چلی گئیں وہ خواتین؟ نسیمہ بیگم ڈرائنگ روم میں دیکھ کر آئیں تو شزرا چور سی بن گئی، البتہ اسد خوب شیر ہو گیا۔ چلی گئی ہیں امی، اس نے چور نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ ابھی تو ڈھنگ سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا اور چلی بھی گئیں۔ جائیں گی کیوں نہیں پھپھو، جب ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ خونخوار پنجوں کا رخ جب ان کے میک اپ زدہ چہرے کی جانب ہوگا تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اپنا میک اپ خواتین کو کتنا عزیز ہوتا ہے۔ سو وہ چلی گئیں۔ اسد نے اس کے چور چہرے کو دیکھتے ہی گول مول سی بات کر دی، مگر وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب شزرا؟ ارے چھوڑیں پھپھو، آپ تو جانتے ہی ہیں شزرا کتنی ناسمجھ ہے۔ اگر سمجھ نام کی کوئی چیز ان کے دماغ میں پائی جاتی تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ دکھ تو یہی ہے کہ یہ کچھ سمجھتی نہیں، نہ کہی باتیں اور نہ ان کہی باتیں۔ وہ پھپھو کو ساتھ لگائے اس کے قریب سے گزرتا ہوا کہہ گیا۔ وہ بس اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی، وہ بھی اس شخص کو سمجھ نہیں پائی تھی۔
دوسری شام وہ چائے بنا رہی تھی، باقی سب تو شوکت صاحب کے ہاں گئے ہوئے تھے، وہ اور صدف گھر پر تھیں۔ صدف کو تھوڑی حرارت تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی، چائے لے کر برآمدے میں آ رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے کپ میز پر رکھا۔ ہیلو، او ہیلو شزرا، ہاؤ آر یو؟ دوسری طرف شوق اور پرجوش آواز والا ارمان تھا۔ وہ کھولنے لگی۔ کیوں فون کیا؟ اپنی ماں بہنوں کی اتنی مدارت کے باوجود بڑے ڈھیٹ ہیں، اس نے خاصے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے شزرا، شزرا تمہیں اندازہ نہیں تم میری ماں بہنوں کو کس قدر پسند آئی ہو۔ کیا؟ شزرا بے ہوش سی ہونے لگی، کیونکہ جو سلوک اس نے کیا تھا اس کے بعد تو کوئی بھی اسے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، کیونکہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دبو اور ڈرپوک نیک پروین قسم کی لڑکیاں قطعی پسند نہیں۔ ان کو تم جیسی ہنگامہ خیز جنگجو قسم کی لڑکیاں پسند ہیں۔ انہوں نے جو تمہارے خونخوار پنجے دیکھے تو ان کو عزت مسرت ہوئی اور انہوں نے تمہیں وہیں پسند کر لیا، اور گھر آ کر مجھے بھی شاباش دی کہ میں نے ان کی پسند کی عین مطابق لڑکی پسند کی ہے۔ ارے تم چپ کیوں ہو؟ مبارکباد دو نا مجھے۔ اور ہاں، تمہیں بھی مبارک ہو، آخر مجھ جیسا خوبرو سمارٹ بندہ مل رہا ہے۔ ارے یہ کیا شرما رہی ہو پگلی کہیں کی؟ وہ بڑے مزے سے چڑھا رہا تھا۔ شٹ اپ، آپ کی ماں بہنیں مر کر بھی مجھے پسند نہیں کر سکتی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ میں جانتا تھا، اسد درست ہی کہتا تھا کہ تم احساس کمتری کا شکار لڑکی ہو۔ تمہیں کیوں کر یقین آ سکتا ہے کہ مجھ جیسے خوبرو بندے نے تمہیں پسند کیا ہے اور پرپوز کیا ہے؟ ارے بھائی، میں تو ڈبل مبارکباد کا مستحق ہوں۔ ایک تو میں نے اپنے رقیب روسیہ کو شکست دی ہے، دوسری طرف تمہیں جیت لیا ہے۔ کیوں، ہے نا زبردست جیت؟ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رونمائی میں کیا لینا پسند کرو گی؟ وہ اس کے ضبط کی آخری سرحد عبور کر چکا تھا۔ تمہارا سر۔ شزرا کو غصہ تو اتنا تھا کہ سامنے ہوتا تو یقیناً قتل کر دیتی۔ اجی آپ سر کی بات کرتی ہے، ہمارا دل جگر پھیپھڑے سب آپ ہی کا تو ہے۔ ویسے میں نے رونمائی کو سرپرائز رکھا ہے، دیکھو گی تو اچھل پڑو گی۔ اف میرے خدایا، اس نے ریسیور پٹک دیا۔ نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا اور وہ شدت سے روئی بھی کہ اسد کتنا کمینہ ہے کہ کزن ہو کر بھی اسے ایک غیر مرد کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے دل میں اسد کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، مگر ارمان کی اس پرپوزل نے جیسے اسے توڑ سا دیا تھا۔ اس نے کچھ دیر رونے کے بعد کوئی فیصلہ کر کے آنسو صاف کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ارمان ہی سے شادی کروں گی، اس نے جیسے خود سے کہا، اور پھر آنکھوں میں دھند اتر آئی جس کا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت جب کہ گھر میں اسد اور شزرا کے رشتے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا اور بات تکمیل کے مراحل میں تھی کہ جواد اور اس کی امی فلمی انداز میں آ گئے تو اسد بجھ سا گیا، جبکہ جواد بہت خوش اور فریش تھا اور خاندان میں آنے والی تبدیلی پر بہت خوش ہوا تھا۔ یار اسد، یہاں تو کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، بڑا خوشگوار چینج آیا ہے۔ ہاں یار، بس اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ جتنے حالات الجھے ہوئے تھے ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اللہ نے حالات بدلے کہ سب حیران رہ گئے۔ اسد، شزرا کیسی ہے؟ جواد نے ایک دم ہی پوچھ لیا تو اسد گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو چلیں اس سے ملنے کے لیے؟ جواد جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ چلو، اسد کو تامل کرنا اچھا نہیں لگا۔ جواد پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے سب سے متعارف تھا، البتہ عمیر سے پہلی بار مل رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوئی تھی، سبھی بڑے خوش ہوئے تھے، مگر یہ بات اسد ہی محسوس کر سکتا تھا کہ جواد کی متلاشی نگاہیں شزرا کو ڈھونڈ رہی ہیں، جو بڑے ماموں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ بیٹا، پاکستان لوٹنے کے کیا ارادے ہیں تم لوگوں کے؟ بس پھپھو دعا کرے میری سسرال پاکستان میں بن جائے تو آ جائیں گے۔ جواد نے یوں ہی سادے سے لہجے میں بات کہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی ہر بات اسد کے دل پر ترازو ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، اللہ سب کا بھلا کرے، اس کی پاک ذات سے امیدیں رکھنی چاہیے۔ اسی وقت شزرا فروخ کے ساتھ آ گئی۔ ایک زمانے کے بعد شزرا اور جواد آمنے سامنے تھے اور حیرت و خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور اسد ان دونوں کے چہروں پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے جواد، آپ یہ اچانک کیسے آنا ہوا؟ شزرا کے چہرے پر خوشی کی کرنیں اور آواز میں خوشی کے جل ترنگ تھے۔ اسد اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بس دیکھ لیں، آپ تو بھول گئی مگر ہم نے یاد رکھا۔ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، بیٹھیے نا۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اسد دوبارہ اندر نہیں آیا۔ ویسے یہ بات تو ہے، آپ نے خوب یاد کیا، ہر موقع پر، برتھ ڈے پر کارڈ بھیجتے رہے، اب شکریہ قبول کریں۔ اس کے ساتھ ہی شزرا کے ذہن میں آئی مس یو کا کارڈ بھی گھوم گیا، مگر کارڈز کا سن کر جواد کچھ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے کوئی کارڈ نہیں بھیجا تھا، مگر کارڈ کا رازدار فروخ یہ جملہ سن چکا تھا۔ اسد نے بات سنبھالنے کے لیے اسے اندر بھیج دیا تھا۔ ارے جواد بھائی، آپ تو یہیں کے ہو گئے ہیں؟ باہر موسم بڑا دلکش ہو رہا ہے، چلیے ذرا گھومنے چلتے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ اور جواد کچھ نہ سمجھتے ہوئے فروخ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جواد کے آ جانے سے اسد کچھ چپ چپ سا رہنے لگا تھا، نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اب اگر وہ شزرا کا طلبگار ہوگا تو وہ ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ یوں ہی اس نے شزرا کا نمبر ملا دیا، اتفاق سے اسی نے ریسیو کیا۔ پھپھو پھپھو، وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ یہ میں ہوں، وہ اکھڑ پن سے بولی۔ او ہو، یہ تم ہو؟ یہ تم ہر وقت فون کے ساتھ کیوں چمٹی رہتی ہو؟ کسی اور کو بھی فون ریسیو کرنے دیا کرو۔
سمجھا ہر بیل پر ارمان کا فون کا گمان ہوتا ہوگا، ہے نا؟ لیکن آج تو جواد سے ملاقات ہو گئی ہے، ارمان کے فون کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ بہر طور اولڈ از گولڈ، خوب پرانی یادیں تازہ کی گئی ہوں گی۔ بڑا اچھا وقت گزارا ہے تم دونوں نے۔ ہاں گزارا ہے اچھا وقت، بے حد اچھا انسان ہے جواد، اور ارمان بھی بے حد اچھا انسان ہے، مگر تم سب سے برے ہو۔ تم مجھے آخر سمجھتے کیا ہو؟ میں اتنی گھٹیا لڑکی ہوں؟ دونوں میں سے جو بھی مجھے پرپوز کرے گا میں ہاں کر دوں گی۔ شزرا، یہ کیسی محبت ہے میری، کیسے جذبے ہیں میرے جن میں اثر نام کو نہیں، یہ کیسی آتش ہے جس نے مجھے تو جھلسا کر راکھ کر ڈالا ہے اور تم تک اس کی آنچ تک نہیں پہنچی۔ یعنی کہ میرے مقابلے میں تم کسی کا بھی ساتھ قبول کر سکتی ہو، خواہ وہ جواد ہو یا وہ فرضی کردار ارمان۔ وہ کم آئے گی کہ اس احساس کے ساتھ ریسیور تھامے جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہتا کہ جواد آ گیا جو کہیں جانے کو تیار تھا۔ آؤ جواد، کہیں جا رہے ہو؟ یوں تو اس وقت اسے جواد سے شدید نفرت اور رقابت سی محسوس ہو رہی تھی، مگر چونکہ مہمان تھا اس لیے اپنے جذبات چھپا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں یار، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، پھپھو کے ہاں جانا تھا۔ پھپھو کے ہاں؟ اسد نے اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجہ اختیار کیا۔ ہاں، امی کو لے کر جا رہا ہوں، تم بھی چلو، جواد جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہہ رہا تھا۔ ایک سرد سی لہر اسد کے اندر اتر گئی، تو گویا وہ وقت آن پہنچا کہ جواد شزرا کو پرپوز کرنے جا رہا ہے، اور شزرا کو بھی یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سوری یار جواد، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، ہاسپٹل جا رہا ہوں، ایمرجنسی ہے۔ ابھی ہاسپٹل سے ہی فون آیا تھا، راستے تو تمہیں معلوم ہے ہی، خود ہی لے جاؤ آنٹی کو۔ اسد نے گہرا سانس لیا اور الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگا بلا وجہ ہی۔ اچھا چلو، جیسی تمہاری مرضی، میں تو سوچ رہا تھا کمپنی رہے گی۔ جواد نے دھواں فضا میں پھیلایا۔ ہاں سوری یار، مائنڈ نہ کرنا، یہ گاڑی کی چابی لے لو۔ اسد نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ اور تم؟ جواد جاتے جاتے پلٹا۔ ڈونٹ وری، بائک سے چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ وہ چابی دے کر خدا حافظ کہتا باتھ روم میں گھس گیا، اسے جانا تو کہیں تھا نہیں۔ جواد کے جانے کے بعد وہ بالکنی میں آن کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور جواد کی غلط بیانی پر غصہ بھی آیا کہ کہہ رہا تھا امی بھی جائیں گی، وہ اکیلا ہی گاڑی نکال رہا تھا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی فراٹے بھرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ستون سے ٹیک لگا لی۔ نہ جانے کیوں شزرا دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھبرا کر وہ اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا، مگر دل کی بے قلی نے وہاں بھی قرار نہ لینے دیا۔ عجیب طرح کی رغبت آمیز جلن تھی جو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اسے جواد کا لوٹ کر آنا ہی خطرے سے خالی نہیں لگا تھا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ گو کہ وہ لاکھ دل کو سمجھاتا کہ جذبے کسی پر مسلط تو نہیں کیے جا سکتے، یہ تو بے ساختہ کیفیت ہے، اور جب شزرا اسے احساس کے لمس سے بے نیاز ہے تو وہ خود کو کیوں اس پر مسلط کرے؟ مگر پھر بھی بے سکونی نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ دوست سے معذرت کر کے آ گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تاریک روڈ سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا منیب کی برتھ ڈے نزدیک ہے تو گفٹ لیا جائے۔ وہ بائک کو ایک جگہ پارک کر کے آیا تو جیسے اسے کرنٹ سا لگا۔ شزرا اور جواد گول گپے کے ٹھیلے کے پاس گاڑی کھڑی کر کے ہاتھوں میں پلیٹیں لیے کھڑے تھے۔ شزرا جواد کی کسی بات پر دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ یوں ہنستی ہوئی۔ رقابت کا احساس اسے بھڑکا گیا، اس کا جی چاہا جواد کو جان سے مار ڈالے، مگر وہ بڑے ضبط سے آگے بڑھا۔ ہیلو جواد، اس نے شزرا کے قریب ہو کر قدرے بلند آواز میں کہا تو دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک انجانی سی ندامت کا احساس تو جواد کو بھی ہوا، مگر شزرا اندر سے سرد پڑ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ چور سی بن گئی، گویا رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ او ہیلو، آؤ، ہاسپٹل نہیں گئے تھے؟ نہیں، طبیعت کچھ خراب تھی، میں نے فون کر دیا کہ نہیں آ سکتا، پھر یاد آیا کہ منیب کے لیے گفٹ خریدنا ہے تو وہی لے لیا جائے۔ تم نے حد کر دی یار، اگر تم لوگوں کا تاریک روڈ کا ہی پروگرام تھا تو بتا دیتے، میں بھی ساتھ ہی آ جاتا۔ خیر سوری، میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ اسد کی چبھتی نگاہوں کی زد میں بولڈ سی شزرا کے ہاتھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ چور سی بن گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ تم نے خود کہا تھا ہاسپٹل جا رہا ہوں، اس لیے میں اکیلا ہی۔ تو دیکھ لو کتنا فائدہ ہوا، رنگین کمپنی مل گئی تمہیں۔ اس کے طنز کی توپ کا رخ شزرا کی طرف ہی تھا، اور کتنی عجیب بات تھی کہ اسے بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ تو جوائن کرو نا تم بھی ہماری کمپنی، پلیٹ بنواؤ؟ جواد اس کے احساسات بھی سمجھ رہا تھا اور اپنی جگہ پر وہ خود بھی درست تھا۔ نہیں شکریہ جواد، میں کمپنی بھی اپنے معیار کی پسند کرتا ہوں، تم اکیلے ہوتے تو الگ بات تھی، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اس کے تلخ لہجے کی کڑواہٹ، اس کی تیز نگاہوں کی کاٹ سیدھی شزرا کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اسے معلوم تھا وہ اسے ہی چوٹ کر کے آگے بڑھ گیا، مگر آج اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پلیٹ واپس رکھ دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ جواد اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھا، جو اسد کے آنے اور جانے کے بعد عجیب سی ہو گئی تھی۔ جواد کو گول گپے بے حد پسند تھے، اس نے ایک گول گپا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، مگر شزرا نے اور نہیں لیا۔ اسی وقت منیب اور ندا آ گئے۔ دراصل منیب اور ندا ہی کو شاپنگ کرنا تھی، اور وہ دونوں ہی جواد اور شزرا کو مجبور کر کے لائے تھے۔ جواد کا بھی خاص موڈ نہیں تھا، اور شزرا تو بالکل بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی، مگر ندا نے مجبور کر دیا تھا،
اور پھر خود وہ دونوں شاپنگ کرنے چلے گئے اور یہ دونوں گاڑی میں بور ہوتے رہے۔ پھر جواد گول گپے لے آیا، مگر کیا خبر تھی کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اتفاقی ملاقات ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ اس کے یوں آ جانے کو اہمیت بھی نہیں دینا چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی گمسم سی ہو گئی تھی۔ سوری یار، تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ عورتوں کی شاپنگ کو تم جانتے ہو، لینی ایک چیز ہوگی مگر پوری دکان کا پوسٹ مارٹم بھی اپنا حق سمجھتی ہیں۔ سارا قصور ندا کا ہے۔ منیب نے سارا الزام ندا پر لگاتے ہوئے پیکٹ پیچھے رکھے۔ قصور کسی کا بھی ہے، جلدی چلیں، اب کافی دیر ہو رہی ہے۔ شزرا چڑی ہوئی تھی، منہ پھولا ہوا تھا۔ منیب اور ندا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر جواد کو۔ یہ ان کی دم پر کس نے پاؤں رکھ دیا؟ منیب نے جواد سے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے اسد بھی آیا تھا۔ اسد؟ منیب اور ندا ایک ساتھ بولے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شزرا کو دیکھا۔ گویا اب وہ شزرا کے موڈ آف ہونے کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ اسے تمہارے لیے کوئی گفٹ لینا ہے۔ گفٹ؟ اور میرے لیے کیا لیا تھا؟ بتا دو بھائی، منیب اس کے قریب ہو کر پوچھ رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم، وہ تو رکا ہی نہیں، بتا کر چلا گیا۔ منیب نے بڑی گہری زبانی ہوں کی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شزرا گھر آ کر بھی گمسم سی رہی۔ یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں منہ پھلا رکھا ہے؟ ندا نے ٹوکا۔ تم دونوں جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ اب وہ موصوف تو یہی سمجھ بیٹھے ہوں گے کہ میں اکیلی ہی جواد کے ساتھ گئی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے پریشانی کی؟ ندا نے شوخی سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارے بھائی، آ گیا تھا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس کی شخصیت کی طرح اس کی سوچ بھی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ندا کا لہجہ کھوجی بھی تھا اور ہلکا سا طنزیہ بھی۔ شزرا اسے دیکھنے لگی۔ فرق پڑتا ہے ندا، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے، اور جواد کے بارے میں تو یوں بھی وہ نہ جانے کہ شخص کیا چاہتا ہے، کیوں اذیت دیتا ہے مجھے اپنے ہر عمل سے، ہر بات سے۔ وہ روحانسی ہو گئی تو ندا خاموش ہو گئی۔ شزرا باجی، ذرا فون ریسیو کریں، کتنی دیر سے بیل ہو رہی ہے۔ صدف کچن میں کھڑی رہی تھی اور شزرا نے تو دانستہ فون اٹھانا چھوڑا ہوا تھا، اور صدف غالباً آٹا گوندھ رہی تھی، مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو، آواز میں بیزاری نمایاں تھی۔ ہیلو، ارمان بات کر رہا ہوں۔ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، شزرا کھول کر رہ گئی۔ ہاں بہار، اپنا تعارف آپ ہوا کرتی ہے۔ خیر، کیسی ہو؟ جیسی بھی ہوں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہی اکڑ پن تھا اس کے لہجے میں۔ محترمہ، تمہاری پرواہ میرے علاوہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم جواد کے ساتھ کیوں گئی تھی گھومنے۔ آپ کو یہ سب پوچھنے کا حق بھی نہیں، جہاں مرضی جس کے ساتھ جاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ حقوق کی بات نہ کرو شزرا مراد، میرے علاوہ یہ حقوق کسی کو حاصل ہو بھی نہیں سکتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جواد کی تمہاری زندگی میں کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ وہ آج بہت سنجیدہ تھا، وہ آج اس کے دل کی بات جان لینا چاہتا تھا۔ جواد، مجھے معلوم ہے اس اسد کے بچے نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہوں گی۔ اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا کہ اسد ایک غیر مرد کو اس کے بارے میں ساری رپورٹ کیوں دیتا ہے۔ اسد کے بچے نہیں ہیں، اسد نے خود بتایا ہے کہ اس روز طارق روڈ پر تم دونوں گول گپے کھا رہے تھے۔ تم نے سفید لباس زیبتن کر رکھا تھا، غالباً جواد کی پسند پر۔ کیوں، درست ہے کہ نہیں؟ لفظوں کے ہیر پھیر سے وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، سفید لباس میں نے خود اپنی مرضی سے پہنا تھا، اور میرے لیے جواد کی پسند ناپسند اتنی اہم بھی نہیں، اس لیے کہ جواد پہلے بھی میرا اچھا دوست تھا اور اب بھی وہ صرف میرا دوست ہے۔ اس نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، اور اگر کبھی محبت اور عزت میں انتخاب کا وقت آیا تو میرا انتخاب عزت ہوگی، محبت نہیں۔ گویا جواد اگر تمہیں پرپوز کرے گا تو تم… وہ مجھے اچھی طرح سمجھتا ہے، ماضی میں پرپوز کیا تھا، میں نے انکار کر دیا، اب وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ بات ہے۔ ڈھیر سارا اطمینان اس کے اندر اتر گیا، وہ جو اتنے دنوں سے رکاوٹ کی آگ میں جل رہا تھا، اس اطمینان بخش جواب پر پرسکون ہو گیا۔ پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ اچھا شزرا، اسد بھی اچھا لڑکا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسد انتہائی بدتمیز، گھٹیا، خود غرض اور خود پرست قسم کا انسان ہے۔ دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا تو گویا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ انتہائی نفرت ہے اس کم ظرف انسان سے مجھے۔ اس کم ظرف کے مقابلے میں کسی کو بھی گوارا کر سکتی ہوں، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو ارمان صاحب۔ شزرا کی نفرت آگے لہجے میں زہر میں بجھا تیر سیدھا اسد کے دل میں اتر گیا۔ لائن اسی وقت کٹ گئی، اس نے ریسیور رکھ دیا، مزید کچھ کہے سنے بغیر۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی دور ہو جاتی۔ آج کل گھر میں شزرا موضوع گفتگو تھی، اس لیے وہ اسے کھوج رہا تھا، اور جتنا کھوج رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہوگی کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی کو بھی گوارا کر سکتی تھی، خواہ وہ ارمان ہی کیوں نہ ہو۔ اف، کس قدر بدگمان ہو تم شزرا، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میں تمہاری نفرت کی برف کے نیچے دب کر ختم ہو جاؤں گا شزرا، اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا کہ میں نے کتنی شدت سے تمہیں چاہا ہے۔ مگر اس میں تمہارا کیا قصور؟ میرے ہی جذبوں میں اتنی تپش نہیں تھی کہ تمہاری نفرت کی برف کو پگھلا سکتے۔ ارمان بھی گوارا ہے۔
اسد کو اپنے ہی فرضی کردار سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ خود سے لڑتا رہا، کتنی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ زاہدہ بیگم اور سائمہ کا موضوع گفتگو بھی شجرا ہی تھی۔ امی، یہ جواد اپنی امی کو لے کر آیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں، آپ پھپھو سے شجرا کی بات کیوں نہیں کر لیتی؟ شجرا پر بہرحال ہمارا حق زیادہ ہے، اور فرض کریں جو جواد کی امی بھی پہنچ گئیں تو پھپھو کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گی۔ اور امی، میں سمجھتی ہوں کہ جتنی زیادتیاں ہم نے شجرا کے ساتھ کی ہیں اس کا ازالہ ہم اسے محبت اور عزت دے کر سکتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اسد کی دلہن بنا کر لے آئیں۔ بات تو تمہاری بھی درست ہے، میں آج ہی مشتاق کے ساتھ باجی سے بات کرنے جاؤں گی۔ واقعی ایسا نہ ہو ہم سوچتے رہ جائیں اور جواد… کوئی کہیں نہیں جائے گا امی، میں نے کہہ دیا ہے۔ پھپھو شجرا کی شادی جواد سے کریں یا کسی اور سے، مگر آپ میرے لیے وہاں نہیں جائیں گی۔ اسد کے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ ماں بیٹی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسد، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں تو شجرا پسند تھی۔ سائمہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا تو اسد نے نظریں چرا لیں۔ پسند سائمہ باجی؟ وہ اس وقت تو میں آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہہ دیا کرتا تھا، ورنہ اس لڑکی میں بدتمیزی حد درجہ بھری ہوئی ہے، کسی کی عزت ذلت کا اسے احساس ہی نہیں۔ یوں بھی میں کسی ڈاکٹر لڑکی سے شادی کروں گا تاکہ… مت کرو ایسی باتیں اسد، تمہارے الفاظ، تمہارا کھوکھلا لہجہ، تمہارا دل اور تمہاری آنکھوں میں موجود سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ہم نفرت، حقارت اور مخالفت کا صحرا عبور کر کے آئے ہیں۔ ہم کو احساس ہوا ہے کہ محبت ہی خوشی، محبت ہی زندگی ہے۔ شجرا بے حد اچھی اور معصوم لڑکی ہے، زبان کی کھری، دل کی سچی۔ یہ تو ہم ہی لوگوں نے ان سب کو نہیں سمجھا تھا، ورنہ تو وہ… وقت کی بات ہوتی ہے سائمہ باجی، بس کہہ دیا نا آپ لوگ شجرا کے متعلق پھپھو سے بات نہیں کریں گی، میں نے کہہ دیا ہے۔ اور ہاں، اب میں منیب کے پاس جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات اسی کے ساتھ رہ جاؤں۔ خدا حافظ۔ وہ دل جلا تھا، ماں اور بہنوں کو حیران اور پریشان کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ شجرا باجی، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ الجھی سی رہنے لگی ہیں، یوں جیسے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں اور کر نہ پا رہی ہوں۔ صدف نے اس کی الجھی کیفیت کو پڑھ لیا تھا، وہ جب سے ارمان سے بات ہوئی تھی تب سے پریشان تھی۔ اسد سے اسے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی، وہ کسی کو بھی گوارا کر سکتی تھی اسد کے مقابلے میں۔ صدف، میرا ایک کام کرو۔ کیسا کام؟ صدف نے تکیہ پر غلاف چڑھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ امی سے کہہ دو ارمان کی ماں بہنیں اگر آئیں تو ان کو ہاں کہہ دیں۔ ارمان کی ماں بہنیں کب آئی تھیں؟ صدف نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا، جو کھڑکی کھولے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہی جو آئی تھیں اور میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، وہ ارمان کی ماں بہنیں کب تھیں؟ پھر… حیرت و استعجاب کے تاثرات لیے شجرا اس کی طرف گھومی۔ وہ لوگ تو نیچے والے فلور پر نہیں آئی تھیں، آتے جاتے امی سے ملاقات ہو گئی تھی، امی نے گھر آنے کو کہا تو وہ لوگ آ گئیں اور آپ نے ان کو مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد ان کی آپ کے بارے میں رائے تھی کہ آپ پاگل ہیں، کئی اچھے اور ماہر ڈاکٹرز کا ایڈریس بھی دے دیا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کو یقین دلایا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ وہ ارمان کی ماں بہنیں نہیں تھی تو اس نے کیوں کہا کہ تم میری ماں بہنوں کو بہت پسند آئی ہو؟ شجرا ارمان کی اس حرکت پر الجھ کر رہ گئی، جس نے اسے خود بتایا تھا کہ اس کی امی اور بہنیں آئیں گی، اور جب وہ لوگ آ کر چلیں گئی تو اس نے کہا کہ تم ان کو پسند آئی ہو۔ ارے چھوڑیں شجرا باجی، یوں ہی مذاق میں کہہ دیا ہوگا۔ صدف کے منہ سے بات تو نکل ہی چکی تھی، اب بات سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی۔ شجرا مشکوک نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ مذاق میں کہہ دیا ہوگا؟ میں ان کمینوں کے لیے مذاق کے لیے ہوں؟ آپ تو بے وجہ ہی بات کو بڑھا رہی ہیں شجرا باجی، حالانکہ ایسی کوئی سنگین بات نہیں ہوئی۔ سنگین؟ تمہیں اندازہ نہیں صدف اس بات کی سنگینی کا، میں اس ذلیل ارمان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ اسد جو خاندان بھر کا ہیرو بنا پھرتا ہے، کمینے کا منہ نوچ لوں گی جو اب میرے سامنے آیا تو۔ شجرا انتہائی غصے میں تھی، صدف نے زیادہ بحث فضول سمجھی، وہ باہر نکل گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ جواد اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھا، جو اسد کے آنے اور جانے کے بعد عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسد منیب کے ہاں سے واپس آیا تو جواد کو اپنے کمرے میں اپنا منتظر پایا۔ وہ کچھ حیران سا ہو گیا۔ جواد، خیریت تو ہے نا؟ کوئی بھی مریض کسی ڈاکٹر کا انتظار کر رہا ہو تو خیریت کہاں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جواد معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تو اسد کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ لیکن اسد، میں سب سمجھتا ہوں، تمہارے تیور، تمہارا لہجہ، تمہاری باتیں سب سمجھتا ہوں۔ تمہارے ہاں مہمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے یا صرف اس سلوک کا مستحق مجھے ہی سمجھا گیا ہے؟ جواد نے ایک ہی جملے میں اس کے بدصورت رویے کا اسے احساس دلا دیا تو کچھ دیر کے لیے اسد کی نگاہیں ندامت سے جھک گئیں۔ واقعی وہ بھی رقابت کے احساس میں مغلوب ہو کر میزبانی کے فرائض ہی بھول گیا تھا۔ سوری یار جواد، میں دراصل… اسے اپنے دفاع کے لیے بہانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ نہیں اسد، کسی ندامت یا معذرت کی قطعی ضرورت نہیں۔ جذبوں کی جس موڑ پر تم کھڑے ہو وہاں یہ سب جائز ہے۔
تم نے پھر بھی بڑے پن کا ثبوت دیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید۔ خیر، اس وقت تم سے انتہائی اہم بات کرنے آیا ہوں، یا یوں کہہ لو کہ کچھ مانگنے آیا ہوں۔ امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ جواد کی بات کرنے کا انداز واقعی بڑا اچھا تھا۔ شزرا نے تعریف کر دی تھی تو اسے غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ کیا مانگنے جا رہا تھا وہ ڈول سا گیا۔ کیا بات ہے جواد، غیروں کی طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ اعتماد کے ساتھ بات کرو۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی کہو۔ پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کرو گے۔ جواد بھی نہ جانے کس بات کے لیے اسے تیار کر رہا تھا۔ اسد کو تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ کہو جواد، اس نے ڈولتے دل کے ساتھ کہا۔ میں تمہارے چہرے سے اور آنکھوں میں خوفزدہ تحریر سے اچھی طرح جان چکا ہوں کہ تم کیوں خوفزدہ ہو، لیکن دوست ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شزرا بہت اچھی لڑکی ہے اور ماضی میں وہ میری خواہش بھی رہی ہے، مگر اسد میں چاہتوں میں زبردستی کا قائل نہیں۔ مجھے اندازہ ہوگا کہ میں اس سفر میں تنہا ہوں، لہٰذا میں نے شزرا کا خیال دل سے نکال دیا اور اسے بہت اچھی دوست بنا لیا، اور بس۔ اس کے صاف سچے لہجے کے جواب نے چور سی نظروں سے جواد کو دیکھا جو اس کے مقابل کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بس اس لیے کہ ہزار نفرتوں حقارتوں کی دبیس برف میں بھی تمہاری چاہت کی حسرت کو محسوس کیا ہے۔ میں تو یہاں صرف اور صرف ہما کی خاطر آیا ہوں۔ جواد آج حیرت ناک انکشاف کر رہا تھا۔ اسد کو جیسے تاریک جنگلوں میں جگنو چمکتے نظر آنے لگے تھے۔ ہما کی خاطر؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں دہرایا۔ ہاں اسد، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے میں سب سے زیادہ زیادتی ہما ہی کے ساتھ ہوئی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہماری ڈرامہ بازی کا شکار ہوتی رہی۔ میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ امی کو لندن سے صرف اور صرف ہما کی خاطر یہاں لے کر آیا ہوں، البتہ اس لیے نہیں کہ یہاں آ کر دیکھا تو سارا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ آنٹی زاہدہ اور باجی سائمہ بھی بدل گئی ہیں، اس لیے خوفزدہ ہوں کہ کہیں امی بات کریں اور انکار نہ ہو جائے، اس لیے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں، اور تم مجھے کسی قابل سمجھتے ہو تو۔ جواد، تم نے اتنے دن یہ بات چھپائے رکھی، اللہ کا شکر ہے ماحول میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ رہی تمہاری قابلیت کی بات تو جواد، خدا کی قسم تم پر تو اتنا اعتماد ہے کہ اگر شزرا سے بھی کہتے تو دکھ تو ہوتا، مگر یہ اطمینان بھی ہوتا کہ تم اس کی عزت کرو گے، اور ہما تو یہ ہما کی خوش قسمتی ہے کہ اسے تم جیسا ساتھی ملے۔ میں بے حد خوش ہوں جواد، بے حد۔ اسد نے خوشی سے جواد کو گلے لگا لیا۔ جواد کی خواہش کا پتہ جب گھر میں چلا تو زاہدہ بیگم بے اختیار سجدہ ریز ہو گئیں۔ میرے مہربان رب عظیم، میں کس قدر گناہگار اور تیری پاک ذات کس قدر مہربان۔ میں نے یہ سب کچھ ہی تو چاہا تھا، لیکن امی غلط طریقے سے نہیں۔ انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خدا سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو مثبت انداز میں کوشش کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں نا آپ لوگوں سے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے سارے کام اچھے ہو رہے ہیں، سب کچھ حسب منشا ہو رہا ہے۔ اسد ان کے قریب جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ اسد بیٹے میرے، اللہ پاک نے اتنا فضل کیا ہے مجھ پر کہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ بس ایک خواہش ہے کہ اپنی شزرا کو تمہاری دلہن بنا۔ امی پلیز چھوڑیں یہ باتیں۔ اسد اکتا کر اٹھنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں چھوڑ دوں بیٹا؟ جب ہم غلطی پر تھے تو تم اس کے سامنے ڈھال بن جاتے تھے، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کی ہے تو تم… کیا بات ہے؟ اس وجہ سے تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر خدا نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیوں انکار کر رہے ہو شزرا کے لیے؟ زاہدہ بیگم آج اصل بات جان لینا چاہتی تھی۔ اب اسد کیا بتاتا؟ کہاں میں انکار کر رہا ہوں امی، مگر فی الحال آپ میرا اور شزرا کا ذکر چھوڑ دیں۔ مناسب وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تاکہ وہ مزید جرح نہ کر سکیں۔ اسد اپنے کمرے میں آ گیا۔ شزرا کی مستقل ہٹ دھرمی نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ گھٹنے تو میں بھی نہیں ٹیکوں گا تمہارے سامنے شزرا، اختیار ہے مجھے اپنے آپ پر۔ تم اگر میرے مقابلے میں کسی کو بھی گوارا کر سکتی ہو تو میں کیوں جھکوں تمہارے سامنے؟ میرے جذبے اگر تم پر اثر نہیں کر سکے تو پھر سب باتیں بے معنی ہیں۔ اسد نے پرفیوم اٹھا کر چیک کیا اور باہر نکل آیا۔ تیمور بیٹے، سجل کا کبھی تم نے نام نہیں لیا بیٹا۔ اب میں چاہتی ہوں گھر میں بڑی بہو آ جائے تو میں ذمہ داریاں اسے سونپ کر آرام کروں۔ اتنے ڈھیر سارے دنوں بعد امی نے یادوں کے سمندر میں سجل کے نام کا پتھر اچھالا تو بے شمار یادیں لہروں کی صورت میں ابھر کر سطح پر آ گئیں۔ امی ابھی آپ ایسا سوچیں بھی مت۔ وہ اس ذکر سے کترا گیا۔ کیوں بیٹا؟ اتنی پیاری بچی ہے، اس کی بھابھی بھی بڑی اچھی ہے، کوئی ایسا غرور و تکبر تو نظر نہیں آیا مجھے ان میں۔ امی بہت سی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا وجود نہیں ہے، اصل میں وہی سب کچھ ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمیں کسی سے کیا امی، ابھی تو مجھے پڑھنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ہرجائی کا ذکر طول پکڑے۔ پھر پڑھنا ہے؟ کتنا پڑھنا ہے تم کو؟ ابھی ایم اے تو کر لیا ہے اور جاب بھی تمہیں اچھی تنخواہ کی مل گئی ہے۔ پھر جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں ایم اے کر کے اچھی ملازمت مل جانا ہی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے تو ان کا بیٹا کامیاب تھا،
مگر وہ بھولی بھالی سی خاتون نہیں جانتی تھی کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں اور سجل جس دنیا کی باسی تھی وہاں کے اصول ہی اور تھے۔ امی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے اور سجل کے درمیان کیا فرق ہے، اور جب تک میں اس کے برابر آؤں گا تب تک وہ یا اس کے گھر والے انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے اس قصے کو بھول جائیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جانے کس کو بہلایا تھا، امی کو یا خود کو۔ لیجیے بھیا آپ کے پسندیدہ گرم گرم سموسے، شزرا باجی چائے یہیں لے آئیں۔ فاروق شاپر میز پر رکھ کر شزرا کو چائے کا کہنے لگا۔ واہ یہ ہوئی نا بات، بلاؤ صدف کو، ہم سارے بہن بھائی آج مل کر چائے پئیں گے۔ آ جاؤ بھائی لڑکیوں۔ تیمور خود اس وقت سجل کی یادوں کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے آواز دے کر سب کو بلایا تو شزرا اور صدف چائے بنا کر لے آئیں۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ ارے امی آپ کہاں چلیں، بیٹھیے نا۔ تیمور نے امی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھانا چاہا۔ نہیں بیٹا تم لوگ چائے پیو، میں نماز پڑھ لوں، اثر تنگ ہو رہی ہے، یوں بھی میں اپنے رب عظیم کا شکر ادا کر لوں جس نے میرے بچوں کو پھر ایک چھت تلے اکٹھا کیا ہے۔ خدا کرے تم لوگوں میں یوں ہی محبت رہے۔ امی کے جانے کے بعد تیمور ان لوگوں سے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتا رہا۔ ہاں یاد آیا یار فاروق، تم نے اپنے دوست سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا، کیا نام ہے؟ ارمان۔ کب ملوا رہے ہو؟ یار ملواؤ، اس کے تو بڑے احسانات ہیں ہم پر، شکریہ تو ادا کروں۔ کسی کے دھیان میں بھی نہیں تھا تیمور اچانک ارمان کا ذکر لے آئے گا۔ شزرا کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا۔ فاروق نے بھی ایک نظر شزرا پر ڈالی۔ وہ بندہ انسانیت کی خوبصورت تصویر ہے بھیا، نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ شکریہ قبول کرتے ہیں۔ ہاں کس قدر بکا ہوا ہے وہ فاروق اس اداکار کے آگے، ایسا شیشے میں اتارا ہے بچے کو۔ ابھی بتا دو نا بھیا کو، اس کے احسانات کا مطلب تو ساری پارسائی دھری رہ جائے موصوف کی۔ راکھ ہوتی شزرا سوچ رہی تھی۔ پھر تو میں ضرور ملوں گا بھائی، ایسے اچھے لوگوں سے تو ضرور ملنا چاہیے۔ ضرور ملواؤ اس سے۔ تیمور تو بضد تھا ارمان سے ملنے پر۔ شزرا کو مستقل اس کے ذکر سے کوفت ہونے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی، اسی وقت اسد بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوا، ایک بھرپور نظر شزرا پر ڈالی اور آگے آ گیا۔ السلام علیکم تیمور بھائی، لگتا ہے بڑے وقت پر آیا ہوں۔ سموسے، چائے، واہ۔ وہ ایک دم ہی چٹخارے بھرتا آگے بڑھا۔ چائے ختم ہو چکی ہے۔ شزرا اپنی نفرت کہاں چھپا سکتی تھی۔ چائے اور بھی بن سکتی ہے، جاؤ شزرا اسد کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ تیمور کو بھی شزرا کا انداز اچھا نہیں لگا، وہ اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، فوراً اٹھ گئی، مگر جاتے جاتے فاروق اور اسد کے جملے کانوں میں اتر گئے۔ اسد بھائی، بھیا ارمان سے ملنا چاہتے ہیں کہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں۔ فاروق کی معنی خیز نگاہوں نے اسد کو دیکھا تو اسد نے بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا تاکہ شزرا بھی سن لے۔ ارے تیمور بھائی چھوڑیں، ایویں سا بندہ ہے، انتہائی فلرٹ بدتمیز آدمی ہے، لڑکیوں کو پٹانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، فون کر کر کے لڑکیوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پرسنالٹی بہت اچھی ہے، اسی کو کیش کراتا رہتا ہے اور لڑکیاں پھول بنتی ہیں۔ وہ شزرا کو بتانے کے لیے اونچی آواز میں ارمان کی برائیاں کر رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ کھول اٹھی تھی، جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر بھیا کے سامنے اس کے کرتوت بھی کھول کر رکھ دے، مگر اسے معلوم تھا اس اداکار نے امی کی طرح بھائی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے یار اسد، دوست کے عیب نہیں دیکھے جاتے، اور اس طرح سوچ کر ہمیں اس کی نیکی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرو ملواؤ تو اس سے، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کھول و فیل میں کیا تضاد ہے۔ تیمور اس کے باوجود ارمان سے ملنے کے لیے بضد تھا، نہ جانے کیوں اسے بھی دال میں کالا کالا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھیا ملوا دوں گا، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، ویسے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے سمجھ جائے۔ اسد نے شزرا کو برتن اٹھانے کے بہانے اندر آتا دیکھ کر کہا۔ شزرا چائے نہیں بنی ابھی؟ تیمور نے پھر چائے کا پوچھا۔ بھیا رکھی تو ہے، بن جائے گی تو لے آؤں گی۔ رہنے دے تیمور بھائی، اس طرح جلے دل کے ساتھ چائے بنے گی تو کیا وہ پینے کے لائق ہوگی؟ رہنے دے، میں ہوٹل میں جا کر پی لوں گا۔ وہ زیادہ ہی اہمیت بنانے کے چکروں میں مسکین بن گیا تو شزرا کھول کر رہ گئی۔ ہوٹل سے پی کر ہی آیا کرو، جتانا ضروری ہے کیا؟ وہ آخر کہاں تک ضبط کرتی، اس نے پلٹ کر جملے کا جواب دیا کہ تم دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیوں رہتے ہو؟ آخر یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ دیکھیے تیمور بھائی، جب اللہ کو منظور ہو۔ اسد نے باہر نکلتی شزرا کو دیکھا جس کے چہرے سے اس کی نفرت ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ارے بھائی شزرا، چائے نہ ہوئی پائے ہو گئے، لے آؤ بھائی، بندہ چائے کی آس میں بڈھا ہو رہا ہے۔ تیمور نے اندر سے ہانک لگائی۔ میں دیکھتا ہوں، فاروق اٹھنے لگا۔ تم رہنے دو، میں خود دیکھتا ہوں۔ اسد کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہیں بھی سنے بغیر قرار نہیں آتا، تیمور مسکرایا۔ کیا کروں تیمور بھیا، عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ شوق سی دھن پر سیٹی بجاتا ہوا کچن میں آ گیا۔ یہ ہوئی نا بات، ابھی سے میرے کاموں کی عادت ڈال لو تاکہ بعد میں دقت نہ ہو۔ وہ شوق گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر حقارت اور نفرت تھی۔ اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، اپنے کام میں لگی رہی۔ پکوڑے نہیں بنا رہی ہو میرے لیے؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اسد پلیز، پل پل مارنے سے بہتر ہے ایک ہی بار مار دو، تمہاری تسکین تو ہو جائے گی۔
ایک تو تیمور کی ڈانٹ، اوپر سے اسد کی باتیں، وہ پھٹ پڑی۔ ضبط کا بند توڑتے آنسو رخساروں پر پھیل گئے۔ اسد یکٹک اسے دیکھے گیا۔ تمہیں کیا خبر شزرا، میری تسکین کس بات میں ہے؟ مجھے خوشی کس بات سے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھو شزرا، زندگی خوشبو ہے، اور خوشبو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، خواہ وہ جذبوں کی مہک ہو یا پرفیوم کی۔ پھر پرفیوم بڑے ارمانوں سے تمہارے رومیو نے تمہارے لیے بھیجا ہے، قبول کرو۔ مجھے تفصیل بھی بتانی ہے جا کر۔ اسد اس کا پسندیدہ پرفیوم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، ارمان اور اس کی ملی بھگت، اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ تم دونوں گھٹیا ترین آدمی ہو، مر جاؤ تم دونوں۔ شزرا نے پرفیوم لے کر اسد کی طرف پھینکا، جو اس کے سینے سے ٹکرا کر اس کے پیروں میں گر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے کی کئی کرچیاں اسد کے پیروں میں پیوست ہو گئیں اور خون رسنے لگا۔ اس نے شزرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر خنکی کے باوجود نمی اتری ہوئی تھی۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے کی آواز اندر گئی تو تیمور فروخ باہر بھاگے۔ کیا ہوا اسد؟ شزرا خیریت تو ہے نا؟ تیمور نے شزرا سے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر مڑ گئی۔ پھر وہ اسد کی طرف بڑھا، جبکہ فروخ ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ ارے تیمور بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ پرفیوم لایا تھا کسی دوست کے لیے، یہاں فریج سے پانی نکالنے لگا تو ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل گر کر ٹوٹ گئی، بس اتنی سی ہے داستان۔ اسد نے انتہائی عام سے لہجے میں بتایا تو تیمور مطمئن ہو گیا۔ اچھا پیر ہٹاؤ، زخم آ گئے ہیں کرچیاں لگنے سے۔ چھوڑیں تیمور بھائی، یہ تو محبت کے زخم ہیں، بڑے معتبر ہوتے ہیں وہ زخم، وہ گھاؤ جو دل پر لگتے ہیں، روح پر لگتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اچھا خیر شزرا، چائے بن گئی ہے تو دے دو یا جاؤں؟ وہ زخمی لہجے میں بولتا ایک دم سیدھا ہوا اور نارمل انداز میں شزرا سے چائے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے ہی فروخ اور تیمور چلے گئے۔ شزرا کو شدید قسم کا رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ ہی اسد کے رویے سے الجھ جایا کرتی تھی۔ وہ چائے دینے کی بجائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اسد اسی وقت پاؤں کا بہانہ بنا کر جا چکا تھا۔ بھائی، آپ کو اسد بھائی کی گھڑی ہوئی کہانی پر اعتبار آ گیا؟ اس کے جانے کے بعد فروخ تیمور کے برابر آن بیٹھا۔ آج اس نے بھی سب کچھ کہہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا مطلب گھڑی ہوئی کہانی بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، بوتل گر کر ٹوٹ گئی بس۔ تیمور اندر کی بات سے قطعی ناواقف تھا، انجان پن سے بولا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے بھیا، الجھاؤ مت، حقیقت بتاؤ کہ اسد اور شزرا کے درمیان یہ کیا انبن چلتی رہتی ہے؟ شزرا کا رویہ تمام کزنز کے ساتھ بالکل نارمل ہے، اچھا ہے، جبکہ اسد کے ساتھ نہایت برا، حالانکہ اسد بے حد اچھا لڑکا ہے ہمارے خاندان کا۔ حقیقت یہ ہے بھیا کہ اسد بھائی اور شزرا باجی میں دشمنی سی ہے۔ شزرا باجی اسد بھائی کو بے حد برا سمجھتی ہیں، جبکہ اسد بھائی کے کردار کے دوسرے رخ سے صرف میں ہی واقف تھا۔ اب اور لوگ بھی واقف ہیں مگر آپ نا واقف ہیں۔ پھر وہی پہیلی، تیمور چڑ گیا۔ اسد کا دوسرا کردار کیا ہے بتاؤ؟ بھائی ارمان کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی وجود نہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ بھائی کہ اسد اور ارمان ایک ہی کردار کے دو نام ہیں۔ کیا؟ تیمور کھڑا ہو گیا۔ انکشاف ہی دھماکہ خیز تھا۔ جی بھائی، یہ ڈرامہ ہمیں مصلحتاً کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسد بھائی کو ہمارا سہارا بنایا۔ وہ میرا فرضی دوست ارمان بن کر ہماری کفالت کرتے رہے، اور ایسے وقت میں جب ہمارا سایہ بھی ہمارا دشمن تھا، انہوں نے دوست بن کر ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے مجھے قسم دی اور وعدہ لیا کہ جب تک وہ نہ کہیں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ وہ ارمان بنے رہے۔ شزرا باجی ان سے نفرت کرتی رہی، مگر اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور آپ بھی بار بار پوچھتے تھے تو جاتے جاتے میں نے اسد بھائی سے اجازت لے لی۔ انہوں نے قسم بھی ختم کر دی اور وعدہ بھی واپس لے لیا، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ شزرا باجی کو کوئی سرزنش نہ کریں۔ فروخ بتا رہا تھا اور تیمور حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اسد اچھا لڑکا ہے اتنا تو میں جانتا تھا، مگر وہ اس حد تک پرخلوص ہو سکتا ہے یہ نہیں جانتا تھا۔ ناحق اس نے خود کو پردے کے پیچھے رکھا۔ میرا سر تو اس کے سامنے جھک سا گیا۔ وہ دونوں بھائی اسد کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھے اور نہیں جانتے تھے کہ شزرا یہ ساری باتیں سن چکی ہے۔ وہ چائے لے کر آئی تھی، ساری داستان اس کی سماعتوں سے اتر کر ایک ایک پردہ ہٹاتی چلی گئی۔ اتنا بڑا انکشاف، اسد اور ارمان ایک ہی کردار کے دو نام! اف میرے خدا، یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوا؟ وہ بالکنی میں آ گئی۔ پچھلے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور ہر سین میں اسد ہیرو کے روپ میں ملا۔ اس کی اعلیٰ ظرفی، اس کی باتیں، اس کی نوک جھونک۔ اسد یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کھیل کے لیے مجھے ہی منتخب کیوں کیا؟ اپنی نفرتوں حقارتوں کے لیے بھی تم نے میرا انتخاب کیا، اپنی محبتوں اور احسانات کے لیے بھی تم نے میرا ہی انتخاب کیا، مجھے بے وقوف بنانے کے لیے بھی میرا ہی انتخاب کیا۔ کیوں کیا؟ احساس شکست اور اسد کی عظمت اور اس کی اداکاری دوہری شخصیت کا سوچ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ خود کو بہت چھوٹا تصور کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک بالکنی میں کھڑی رہتی کہ فروخ باہر نکل آیا۔ ارے شزرا باجی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ فروخ نے اس کے سرد ہاتھ تھام لیے تو وہ اس کا بازو پکڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر لے آئی۔ فروخ گھبرا سا گیا۔ شزرا باجی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ گھبرائی آواز میں بولا۔ تم نے اسد کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اسد ہی ارمان ہے؟ اور
اس کا مطلب ہے آپ نے سب کچھ سن لیا۔ فاروق تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ میں لا علمی میں سب کچھ کرتی رہی، بتا دیتے تو ایسا کیوں ہوتا؟ نفرت اور عداوت کی جگہ اپنی دامت نے لے لی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اگر بتا بھی دیتا تو آپ ہرگز یقین نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ اسد بھیا نے قسم دے کر منع کیا ہوا تھا۔ وہ تو بھائی جان کے پوچھنے پر میں نے اسد بھائی کی اجازت سے بتا دیا تھا۔ اچھا چلیں، اب تو پتہ چل گیا ہے، اب دیکھ لیں گے آپ کس طرح پیش آتی ہیں ان سے۔ چلیں فی الحال تو نیچے چلیں، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاروق اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ نہیں فاروق تم جاؤ، میں آ جاتی ہوں، اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اچھا جلدی آ جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ صبح تک اکڑی ہوئی پائی جائیں۔ فاروق چلا گیا اور خنک فضا میں تاروں کی چھاؤں میں اسد کو سوچنا کبھی اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے، اس بات کا اسے احساس نہیں تھا۔ اس کی باتیں اور اپنی حرکتیں یاد کر کے وہ نادم ہوتی رہی۔ تو گیا اسد میاں کا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتا تھا کہ؟ ہاں بہت پہلے سے، ندا مسکرائی۔ کتنے ذلیل ہو تم لوگ ندا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ خفا ہو گئی ندا سے، جس کو اس نے بڑے چاؤ سے ہمراز بنایا تھا۔ کیسے بتاتے؟ اسد نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی موصوف کو ناک و چنے چبانے پر مجبور کر دوں گی۔ شزرا کو غصہ آ رہا تھا کہ اسے سب نے مل کر بے وقوف بنایا تھا۔ کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ ندا نے چوٹ کی۔ ہاں رہ گئی ہے، بس اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ عجیب لڑکی ہو، بجائے اپنی غلطی ماننے کے سوری کرنے کی اکڑ رہی ہو۔ تمہیں ہر حال میں اسد سے سوری کرنی چاہیے۔ کچھ احساس ہے کہ وہ کتنا اچھا لڑکا ہے اور کتنا ذلیل کیا ہے تم نے اسے؟ تمہیں اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ معلوم ہے مجھے، کر لوں گی جب مناسب وقت آئے گا۔ مناسب وقت؟ کون سا مناسب وقت؟ ندا نے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ اسے مارنے کو دوڑی، مگر باہر سے آتے اسد سے ٹکرا گئی، اور چنبیلی کی وہ کلیاں جو ندا نے ہی اس کی جھولی میں ڈالی تھیں اسد کے آگے ڈھیر ہو گئیں۔ نگاہیں آپ ہی جھک گئیں۔ اس کا یہ نیا انداز اسد کے لیے بھی نیا تھا۔ واہ کیا خوبصورت فلمی ٹکراؤ ہے، کیا سواگت کیا ہے ہیروئن نے۔ ویسے اسد، یہ سارے خوبصورت فلمی اتفاقات تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ندا شوخی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم جیسوں کو جلانے کے لیے۔ ساتھ ہی اسد کلیاں اٹھانے کے لیے جھکا، عین اسی وقت شزرا بھی جھکی، دونوں کے سر پھر ٹکرا گئے۔ ندا ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، لیجیے ایک اور فلمی اتفاق ہو گیا۔ ندا تم انتہائی فضول ہو، اور خبردار جو زبان کھولی ہو تو۔ شزرا نے معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے ندا کو کچھ سمجھایا۔ حد ہو گئی اسد، تم ان لوگوں کو بلانے آئے تھے، یہیں کے ہو رہے؟ او ہو، یہاں تو فلمی سین چل رہے ہیں۔ منیب کافی انتظار کے بعد خود ہی بولتا ہوا آ گیا تو صورتحال دیکھ کر شوق نظروں سے شزرا اور اسد کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں کلیاں تھیں۔ زبردست سین ہوئے ہیں منیب، تم تو اب آئے ہو، پتہ ہے کیا ہوا؟ ندا منیب کو تفصیل بتانے لگی تو شزرا نے ٹوک دیا، زیادہ کامیڈین بننے کی ضرورت نہیں۔ شزرا کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس کا یہ اکھڑ پن اسد کو بھی برا لگا، اس کا موڈ بھی آف ہو گیا۔ شزرا مراد، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اس کی بات پر شزرا نے پلٹ کر سفید شلوار سوٹ میں خوبرو سمارٹ اسد کو دیکھا، جس نے چند دنوں میں دل کی بستی پر قبضہ کر لیا تھا، یا صدا سے قابض تھا، وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتی اس کے سامنے خود کو، مگر بھرم رکھنا اس کی فطرت تھی۔ اسے اپنا وقار بہرحال عزیز تھا، اس لیے جواب دیے بغیر پلٹ گئی۔ سجل اٹھو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ نہ ڈھنگ سے کھانا پینا، نہ پہننا، اور دن ہی کتنے رہ گئے ہیں شادی میں، اٹھو جوس پی لو۔ مہوش ان دنوں میں اس کے بہت قریب آ گئی تھی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی، اور سجل کا یہ حال تھا کہ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنا وجود ہی ختم کر لیتی۔ بھابھی اس جوس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا دیں۔ اس کی بوجھل سسکیوں سے فضا بھی بوجھل ہونے لگی تو مہوش تڑپ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خدا نہ کرے سجل، ایسی بدفعال کیوں منہ سے نکالتی ہو؟ بھابھی ایسی زندگی جس میں پیار و محبت کی رتی برابر مہک نہ ہو، دولت جائیداد کے جھگڑے ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ خدا سے دعا کریں بھابھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ زہر لگتا ہے یہ شخص فیضان اور اس کے گھر والے۔ آ جاتی ہیں ساری چڑیلیں زیور لاد کر۔ بھابھی یہاں تو پھر بھی سانس لے سکتی تھی، وہاں تو اور بھی۔ کاش بھابھی کاش۔ سجل شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اس کے اختیار میں ہوتا تو شادی رکوا دیتی۔ وہ نماز میں بھی شدت سے دعا کرتی کہ اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہ آئے۔ سجل پلیز ایسا مت کرو، تم نے خود ہی تو فیضان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب پپا کو پتہ چلے گا تو انہیں یقیناً دکھ ہوگا۔ اب جو ہوا ہونے دو، اور پھر ایسی کوئی خاص خرابی بھی نہیں فیضان میں۔ مہوش دیر تک سجل کو سمجھاتی رہی، مگر اس کے دل بے قرار کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ مہوش، مہوش بیٹی۔ سجل میرا خیال ہے پپا ادھر ہی آ رہے ہیں، آنسو پونچھ لو، تمہیں پتہ ہے وہ کتنے حساس ہو گئے ہیں، اور تمہاری آنکھ میں آنسو تو وہ کسی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ مہوش کے کہنے پر سجل اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مہوش باہر آ گئی۔ مہوش بیٹی، میں اس لیے مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا ہوں کہ ابھی ابھی احسان صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ لوگ نکاح کے معاملات، حق مہر وغیرہ طے کرنے آ رہے ہیں، تم رات کے کھانے کا اہتمام کر لینا۔ جی بہتر پپا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آتی ہوں۔ بھئی واہ مہوش بیٹی، مزہ آ گیا کھانے کا۔ احسان صاحب کو کھانا واقعی بڑا پسند آیا تھا۔ فیضان کی والدہ اور بہن بھی آئی تھیں۔
آئیے احسان صاحب تشریف رکھیے، اب چائے چلے گی یا کافی؟ فاروق صاحب بےحد خوش تھے کہ اب ان کی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی دلہن بن رہی تھی اور وہ اپنے ماضی کی تلخیوں کو خوشی کی شیرنی میں بدلنا چاہتے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، ایسے میں قہوہ زیادہ لذت دیتا ہے۔ مہمانوں کے لیے قہوہ تیار کر کے مہوش سجل کے پاس آ گئی۔ جی تو فاروق صاحب اب ذرا حق مہر کی باتیں ہو جائیں۔ فیضان کہتا ہے کہ ہر معاملہ پہلے طے ہونا چاہیے تاکہ اس روز کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ خدا کا فضل ہے مجھ پر، آپ بات تو کریں، میں اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ دیکھیں فاروق صاحب، فیضان میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک عرصے سے ملک سے باہر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ ملک ہی میں سیٹل ہو۔ یقیناً آپ بھی ایسا ہی چاہیں گے۔ جی جی کیوں نہیں، یہ تو آپ نے اچھی خبر سنائی، کیونکہ اب اس عمر میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ فاروق صاحب کو واقعی اس خبر سے بہت خوشی ہوئی تھی، ورنہ تو اس کی جدائی کے خیال سے افسردہ رہتے تھے۔ لیکن اس کے لیے فیضان کی ایک شرط ہے۔ شرط بھی کیا، حق بات ہے، میرے خیال میں آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ آپ بات تو کریں احسان صاحب، ایسی کیا بات ہے؟ بات کوئی خاص نہیں فاروق صاحب، حق مہر آپ جتنا چاہیں لکھوا لیں، مگر فیضان کی یہ شرط ہے کہ سجل بیٹی کا حصہ جو کہ شادی کے بعد اسی کو ملے گا، اس لیے سجل کا حصہ فیضان کے نام کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ملک میں بزنس شروع کر کے سیٹل ہو سکے۔ وہ نکاح سے پہلے جائیداد کی تقسیم چاہتا ہے، اس لیے آپ سجل کا حصہ فیضان کے نام کر دیں تاکہ عین شادی کے روز گڑبڑ نہ ہو جائے۔ احسان صاحب کاروباری انداز میں بول رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بات ایک باپ کے دل پر بجلی بن کر گری ہے، جنہوں نے بڑے ارمانوں سے بیٹی کی خوشی چاہی تھی، مگر یہ شخص اس کی خوشیوں کی قیمت لگا بیٹھا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے عدیل اور نبیل کی طرف دیکھا، جن کی کیفیت بھی باپ جیسی تھی۔ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے صاحب کہ آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ آپ نے بیٹی کا حصہ تو دینا ہی ہے۔ جی ہاں انکل، مگر وہ تو ہماری بہن کا حق ہے، اسی کو ملے گا اور اسی کے نام ہوگا۔ راحیل نے قدرے خشک اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تو احسان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ دیکھو میاں، ایسے معاملات میں کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب جب لڑکا آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے تو آپ اس کی یہ شرط مان لیں، حرج ہی کیا ہے؟ اول تو یہ احسان صاحب کہ ہم نے کوئی شرط عائد نہیں کی، دوسری بات یہ کہ ہم کسی بھی قسم کی شرط کو نہیں مانیں گے۔ عدیل اور نبیل نے بھی متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ سوچ لیں، شادی میں 4 دن ہی تو رہ گئے ہیں، جتنا چاہیں حق مہر لکھوا لیں، مگر فیضان کی شرط اپنی جگہ رہے گی کہ سجل کے حصے کی جائیداد سجل کے بجائے اس کے نام کی جائے گی۔ احسان صاحب تو آج ہی فیصلہ کن بات کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ احسان صاحب آپ، راحیل کچھ سوچ کر کھڑا ہوا، ساتھ ہی فاروق صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے احسان صاحب، ہمیں سوچنے کا وقت دیں، انشاءاللہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا اس مسئلے کا۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں فاروق صاحب، لیکن یہ سوچ لیجئے گا کارڈ چھپ چکے ہیں، لوگوں کو جواب ہم نہیں آپ کو بھی دینا ہے۔ ساری باتیں سوچ کر مجھے کل تک بتا دیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ فیضان اپنی بات کا پکا ہے۔ خدا حافظ۔ اور وہ نشست بڑی بدمزگی پر ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان لوگوں پر سوچ کے دروازے واہ ہو گئے تھے۔ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں بیٹا، ہم کو دینا ہی ہے اس کا حصہ، یوں بھی شادی کے بعد سب فیضان ہی کا تو ہوگا، ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ فاروق صاحب نے اپنا ووٹ ان کے حق میں دے دیا تھا۔ نہیں پپا، میرے خیال میں اس بات کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہے۔ راحیل نے فوراً ہی اس رشتے کو ختم کرنے کا کہہ دیا جس سے نبیل اور عدیل بھی متفق تھے۔ پپا، شادی عمر بھر کے نباہ کا نام ہے، اور جب شروع ہی میں اس قسم کی باتیں ہوں تو آئندہ کسی بہتری کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ ان کی کمینگی کی چھوٹی سی جھلک تھی، آئندہ نہ جانے کیا کیا تقاضے کریں گے۔ میں تو اب اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ عدیل بھی اس رشتے سے منحرف ہو گیا۔ مجھے تو خیر فیضان پسند ہی نہیں تھا، اول درجے کا چھچورا ہے اور لالچی حد سے زیادہ۔ چونکہ آپ کو پسند تھا اس لیے میں چپ رہا، لیکن اب چپ نہیں رہوں گا۔ ہماری بہن کی زندگی کا معاملہ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جو ابھی سے شرائط عائد کر رہا ہے، کل کو نہ جانے سجل کو کس طرح تنگ کرے۔ اب فاروق صاحب بھی حقیقت پسندی سے سوچ رہے تھے، اور ان چند دنوں میں شادی کی تیاریوں کے بجائے سجل کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے سب اسی فیصلے پر پہنچے کہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ سجل کے لیے اچھے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ اس رشتے سے انکار کا سنتے ہی سجل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ قید سے رہا ہوئی ہو۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس رشتے کے دوران اس نے بڑا کٹھن اور اذیت ناک وقت گزارا تھا، خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ بھابھی میں بے حد خوش ہوں۔ وہ مہوش سے لپٹ گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوں، میں تو پپا کی وجہ سے چپ تھی، ورنہ تو وہ گھٹیا سا آدمی مجھے بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں کتنا اچھا نظر آتا تھا اور اندر سے کتنا برا نکلا۔ اصل بات ہی اندر کی ہوتی ہے بھابھی، اجلے کپڑے پہن لینے سے من کی سیاہی تو ختم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہمیں کیا، بھاڑ میں جائے، مجھے تو میرے خدا نے بچا لیا ہے، یہ احسان کیا کم ہے۔ سچ بھابھی، آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے خدا نے نئی زندگی دی ہو، جیسے کال کوٹھڑی سے مجھے رہائی دلا دی ہو۔ بھابھی آج ہم گھومنے جائیں گے، شاپنگ بھی کریں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ خوشی سے وہ مہوش کی باہوں میں جھول گئی، وہ بے حد خوش تھی۔ ہاں ضرور، خدا تمہیں یوں ہی خوش رکھے ہمیشہ۔ مہوش نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔
آمین، سجل نے صدقے دل سے آمین کہا۔ اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ فاروق صاحب تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پھر شادی کے لیے تیار ہو جائے، اور ایک دو اچھے رشتے تھے ان کی نظر میں، مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ پاپا، مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے جو مجھے تحفظ نہ دے سکے، جس کو میری نہیں میری جائیداد کی ضرورت ہو۔ آپ کے حلقے میں کوئی ایسا ہے جس کو صرف میری ضرورت ہو، جس کی نگاہیں میری دولت جائیداد پر نہ ہو؟ سوری پپا، مجھے ایسا سنہری پنجرا نہیں چاہیے۔ سجل کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی، پھر انہوں نے لاکھ چاہا مگر سجل شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اوکے بیبی، اب میں تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا، خدا تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ فیضان کو پرکھ لینے کے بعد خود فاروق صاحب کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ سب کچھ دولت ہی نہیں ہوتی، اچھی زندگی کے لیے عزت اور محبت بھی بے حد ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے سجل کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک کمی سی تو تھی سجل کی زندگی میں، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھی۔ سجل کی برتھ ڈے تھی اور تیمور کی نظروں میں ماضی کا وہ منظر گھوم گیا جب انہوں نے یونیورسٹی میں سجل کی برتھ ڈے منائی تھی۔ ہنا اور علی نے خوب انجوائے کیا بھی تھا اور کرایا بھی تھا۔ سجل کو اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد نازک سا بریسلیٹ دیا تھا، اور وہ اس نے اکثر اس کی نازک کلائی میں دیکھا تھا، اور جن دنوں دونوں کی بات چل رہی تھی اس نے بہت خوبصورت سی نازک سی انگوٹھی لی تھی، مگر وہ لمحات آئے ہی نہیں۔ اس وقت بھی وہ مستقل انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی شادی کا خیال بھی تکلیف دیتا رہا۔ اس نے چابی اٹھائی اور شزرا اور فروخ کو بتا کر ساحل پر آ گیا۔ نرم نرم لہروں کے ساتھ ڈوبتے سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہوئے وہ نرم ریت پر ننگے پاؤں چلتا رہا، سوچتا رہا، اور نہ جانے کب تک سوچتا رہتا کہ اس نے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ چونک کر پلٹا تو حیرت اور خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ سامنے سجل زندگی بن کر مسکرا رہی تھی۔ سجل تم؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، ورنہ تو حیرت سے زبان گنگ ہو رہی تھی۔ ہاں میں، کوئی شبہ ہے؟ سجل اس کی حیرت اور خوشی کے احساس کو اپنے اندر اتارتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے اپنے جذبوں کی طاقت پر کبھی بھی شبہ نہیں رہا، مگر تم یہاں کیسے؟ تیمور کو واقعی اپنی بصارت پر شبہ ہو رہا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا تیمور کہ جب کبھی میرا دم سنہری پنجرے میں گھٹنے لگے اور آزاد فضا میں سانس لینا چاہوں تو تمہارے پاس خالی ہاتھ چلی آؤں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم میرے منتظر ہوگے تو میں چلی آئی ہوں۔ تم میرے منتظر نہیں تھے یا میری واپسی کی امید نہیں تھی؟ سجل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ملن کی خوشی کی قندیلیں روشن ہو گئی تھی۔ نہیں سجل، نہ تو میرا انتظار ختم ہوا تھا اور نہ ہی امید کی کرنیں معدوم ہوئی تھی، لیکن وہ تمہاری شادی۔ تیمور، ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں تھی، میری دولت اور جائیداد کی ضرورت تھی، اور باپ بھائیوں کو میری ناقدری منظور نہ تھی۔ تو میں نے پپا سے کہہ دیا کہ میں اس کے پاس جا رہی ہوں جس کو آپ کی دولت نہیں چاہیے، جسے صرف میری ضرورت ہے۔ پپا نے دعاؤں کے ساتھ اجازت دے دی۔ پھر میں نے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ آپ ساحلوں کے گیت سننے پہنچے ہوئے ہیں، تو میں سیدھی یہیں چلی آئی۔ وہ نرم کرنوں اور ملائم لہروں کے سے لہجے میں بول رہی تھی اور تیمور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سجل، یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو گیا، تم میری ہو کر آ گئی ہو۔ تیمور نے اسے بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ حیرت ہے، حالانکہ خدا پر مجھے کامل یقین ہے۔ اینی وے، میرا برتھ ڈے گفٹ۔ سجل نے شوخی سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو تیمور نے جیب سے وہی انگوٹھی نکال کر اس کی مخروطی انگلی کی نظر کر دی۔ نازک سی انگوٹھی نے اس کے ہاتھ کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ سجل، اب تم میری ہو۔ پتہ ہے امی تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں اور تمہیں بہو بنانے کو کتنا بے چین ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کی ابتدا سچائی کی بنیادوں پر رکھیں گے۔ تمہیں اتنی محبت، عزت اور خوشیاں دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ گمبھیر لہجے میں ڈھلے خواب حیا کی سرخیاں بن کر سجل کے رخساروں پر پھیل رہی تھی، اور نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تحفظ محسوس کر رہا تھا، اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سورج کی بنفشی کرنوں کے ساتھ وہ بھی مسکرا دیے۔ شزرا نے کسی پر بھی یہ بات واضح نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اسد اور ارمان کے ڈرامے سے آگاہ ہو گئی ہے۔ خصوصاً اسد کو تو گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ شزرا سب کچھ جان چکی ہے، نہ ہی فروخ نے اسے کچھ بتایا تھا۔ تبھی تو اس نے ارمان بن کر شزرا کو پھر فون کر دیا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، سمارٹ ہوں، شزرا اترائی۔ کس نے خوش فہمی کا شکار کر دیا؟ ارمان نے چڑھایا۔ ہیں کچھ لوگ، شزرا نے ہنسی دبائی۔ جانتا ہوں اسد کے علاوہ ایسی حماقت کون کر سکتا ہے؟ اسد تو خیر ہے ہی، خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ خیر چھوڑیں، پرسوں آپ کی برتھ ڈے ہے، اپنا نمبر دے دیں تاکہ وش تو کر سکوں۔ میری برتھ ڈے کا تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ضروری تو نہیں ہر بات بتا دی جائے، کچھ باتیں تو خود بخود پتہ چل جاتی ہیں۔ شزرا کا انداز اس کے لیے مشکوک اور حیرت انگیز تھا۔ شزرا؟ جی؟ شزرا نے بڑی لگاوٹ سے جی کہا تو نہ جانے کیوں اسد کے اندر کچھ ہونے لگا۔ تمہارے رویے میں تبدیلی، خوشگوار تبدیلی ہے نا؟ مجھے معلوم تھا آپ کو یہ تبدیلی پسند آئے گی۔ چلیے بتائیں نا، آپ اپنی برتھ ڈے ارینج کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں کر رہا ہوں۔ ہوٹل میں آؤ گی؟ اسد کا لہجہ تلخ سا ہونے لگا تھا۔
وہ حقیقت سے بے نیاز یہی سمجھ رہا تھا کہ شجرا ارمان کی باتوں میں آ گئی ہے۔ اسے ارمان سے حسد ہونے لگا۔ ہاں ہاں آؤں گی، کیوں نہیں آؤں گی، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ ٹھیک ہے آ جانا۔ ساتھ ہی اسد نے اسے ہوٹل کے بارے میں بتا دیا۔ اچھا تو گفٹ کیا پسند کریں گے؟ گفٹ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ نہ جانے کیوں شجرا کے اس رویے سے اسد کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ مشکل تو یہی ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے، اور سنیے میں اتنی بھی کنگال نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت اچھا سا گفٹ لاؤں گی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں۔ کیا؟ اسد نے اکڑ پن سے کہا، اور اس کا یہ انداز شجرا کو بہت بھا رہا تھا۔ بڑا مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ یہی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی امی اور بہنوں کو میں پسند آ گئی ہوں، اور وہ پھر دوبارہ تو آئی ہی نہیں۔ اس نے بمشکل ہنسی دبائی۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے ایک اطلاع دے دو تمہیں، میں نے اسد کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، ارے واہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی، دیکھ لیجئے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر بہت برائیاں کرتا تھا آپ کی، لیکن میں نے بھی جان لیا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں، مجھے بہت قدر ہے آپ کی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے اس کی تعریف کر رہی تھی اور وہ راکھ ہو رہا تھا۔ اچھا پھر میں انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ اسد نے فوراً ہی ریسیور رکھ دیا۔ اب آؤ گے نا اوقات پر اسد صاحب، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، بہت تنگ کر لیا آپ نے، اب میری باری ہے۔ شجرا نے ریسیور رکھتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ نہیں شجرا، وہ خفا ہو جائے گا تم سے۔ اچھا، اس کے ساتھ مل کر تم لوگ مجھے تو پھول بنا سکتے تھے، اسے نہیں بنا سکتے۔ میرے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، وہی تم لوگوں کا سگا ہے، میں تو کچھ نہیں لگتی نا۔ شجرا نے جب منیب اور ندا کو اس ڈرامے میں شریک کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر وہ خفا ہو گئی۔ منیب اور ندا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عجیب مشکل ہے تم دونوں کی، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے چکروں میں تم لوگوں نے ہمیں پیس ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جیسا کہو گی ویسا کریں گے۔ ندا اور منیب نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو شجرا خوش ہو گئی۔ اچھا میں تو چلتا ہوں ندا، تم پھر فروخ کے ساتھ آ جانا، مجھے کام ہے۔ منیب چلا گیا۔ شجرا بے حد خوش تھی۔ منیب کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اسد آ گیا۔ شجرا نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، شوق ہو گئی، اسے سنانے کو ندا سے باتیں کرنے لگی۔ سچ ندا، اتنے اچھے ہیں ارمان کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کیا آواز ہے ان کی، بات کرنے کا انداز اتنا دل فریب ہے کہ بندہ گھنٹوں باتیں کرتا رہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے اتنا چاہتے ہیں کہ حد نہیں۔ ذکر در پردہ گو کہ اسد ہی کا تھا، مگر شجرا کے منہ سے اسے اس ذکر سے بھی جلن ہونے لگی۔ وہ جھٹ اندر آ گیا۔ ہیلو ہیلو، کیا ہو رہا تھا؟ اسد نے بمشکل لہجہ خوشگوار بنایا۔ ارمان کی قصیدہ گوئی ہو رہی تھی۔ ندا نے بور سا منہ بنایا تو اسد طنزیہ سی مسکراہٹ لیے شجرا کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں اب عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ تو گویا ارمان صاحب نے دیگر لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی اپنی باتوں کے جال میں الجھا لیا، اپنی امارت اور گلیمر کے شیشے میں اتار لیا ہے۔ ہاں، سر سے پیر تک، شجرا نے آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے کہا تو وہ تب کر رہ گیا۔ تم سے اتنے ہی گھٹیا پن کی توقع کی جا سکتی ہے شجرا کہ تم جیسی سطحی لڑکیاں چمکتی چیز کو ہی سونا سمجھ کر اپنا لیتی ہیں۔ ہیرے کی پہچان ان کو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جواباً شجرا تھپڑ رسید کر دیتی، مگر اب تو اسے عجیب طرح کا سکون مل رہا تھا۔ اسد کو چڑھا کر تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا۔ ارمان تو تمہارا دوست ہے، اور تم نے خود ہی تو اسے اب میرے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ اسے خود ہی میرے پیچھے لگایا، اور اب جب کہ میں بھی اسے چاہنے لگی ہوں، پسند کرنے لگی ہوں، تو تم جلنے لگے ہو۔ وہ جلتی پر مسلسل تیل اڈیل رہی تھی۔ اسد راکھ ہو کر رہ گیا۔ جلتی ہے میری جوتی، تم اور تمہارا ارمان، مائی فٹ۔ اسد نے زور سے پاؤں پٹکا اور باہر نکل گیا۔ ایک عجیب طرح کا اطمینان سکون شجرا کے رگ و پے میں اتر گیا۔ لگ رہا تھا آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگے ہیں جو اسد نے لگائے تھے۔ وہ اس کے جانے کے بعد دیر تک ہنستی رہی۔ بہت ذلیل ہو تم، ندا نے چڑھ کر ڈانٹا۔ ہاں مگر اس سے کم ندا، تم لوگوں کو اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، اور جب وہ اس طرح مجھے ذلیل کرتا تھا تب تو تم لوگوں نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، اب بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ شجرا نے شکوہ کیا تو ندا چپ ہو گئی۔ اچھا بابا، جو تمہارے جی میں آئے کرو، بدلا لو اس سے، لیکن فی الحال باہر نکلو، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ وہ دونوں باہر نکلی تو سب کہیں جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ چلو صدف، جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب گھومنے جا رہے ہیں، واہ موسم کا مزہ آ جائے گا۔ شجرا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو اسد اس کے قریب آ گیا۔ مگر افسوس کہ ہم تمہیں نہیں لے جا رہے۔ اچھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم لوگوں کے ساتھ جانے کا۔ چلو بھائی جلدی کرو، سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ منیب نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تو اسد آگے بڑھنے لگا، مگر شجرا نے ہاتھ چھڑا لیا۔ سوری منیب، میں تو نہیں جا سکتی، میں ذرا مارکیٹ تک جاؤں گی، ایک دوست کی کل برتھ ڈے ہے، گفٹ خریدنا ہے، تم لوگ جاؤ۔ اس نے اسد کو چڑھانے کے لیے کہا اور واپس آ گئی، اور وہ کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شجرا نے بھی پوری طرح ٹھان لی تھی کہ اسد سے گن گن کر بدلے لے گی۔ اس نے سارے تیر جو اسد نے اس کی طرف اچھالے تھے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی احسان مند ضرور تھی کہ اس نے ان کی انا مجروح کیے بغیر یہ سب کیا، مگر اپنا حساب بھی تو اسے برابر کرنا تھا۔
اسی لیے وہ اسد کے پسندیدہ رنگ کے لباس میں ہلکے سے میک اپ میں منیب کی منت کر کے ارمان کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچ چکی تھی اور جس ٹیبل پر اس نے بیٹھنے کو کہا تھا بیٹھ چکی تھی۔ ہیلو، اسد نے آ کر آہستگی سے کہا تو شزرا نے بھی مسکرا کر اس کا سواگت کیا۔ ہیلو، اس کا مطلب ہے مہمان تو آ گئے ہیں، میزبان غائب ہے۔ شزرا نے سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں خوبرو سے اسد کو دیکھا۔ لگتا ہے آج تمہارے ارمانوں پر اوس ڈال دی ارمان صاحب نے۔ شزرا، مراد پھول بنا گیا ہے وہ تمہیں۔ اس نے میز پر رکھے اس کے نازک ہاتھ کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، کبھی انسان پھول بن جاتا ہے اور کبھی بنا دیتا ہے، اور پھر انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی خطائیں بھی معاف کر دینے کا ظرف رکھتا ہے، اور میں ارمان کی تمام خطائیں معاف کر سکتی ہوں۔ وہ بڑے جذب سے خود کو ارمان کے عشق میں ڈوبا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میری برتھ ڈے بھی آج ہی ہے، اسد نے جتایا۔ اچھا، مجھے تو خبر نہیں، اور یوں بھی غیر ضروری باتوں کی طرف میرا دھیان جاتا نہیں۔ شزرا کا ہر انداز دل جلانے والا تھا۔ اسد کھول کر رہ گیا۔ ہیلو اسد، سوری میں ذرا لیٹ ہو گئی، اصل میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی، پھر بازار گئی، تمہارا گفٹ لیا، ہیپی برتھ ڈے۔ ایک بے حد خوبصورت نازک سی کومل سی لڑکی گفٹ اسد کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس کی آمد سے شزرا بے خبر تھی۔ عجیب سا سایہ لہرایا۔ اسی وقت اسد نے اسے دیکھا، مگر اس نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ او تھینکس ڈاکٹر امبر، تمہیں میری برتھ ڈے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور بن بتائے تم مجھے گفٹ دے دیتی ہو۔ خیر، ان سے ملو، یہ میری فرسٹ کزن شزرا ہے، یہ بھی کسی کی برتھ ڈے پر آئی تھیں مگر وہ موصوف پہنچے نہیں، غالباً پیدل آ رہے ہیں۔ اور شزرا، یہ ڈاکٹر امبرین ہے، بے حد اچھی دوست ہے میری خوشیوں اور غموں کی ساتھی بھی۔ اسد نے بڑا جتا کر تعارف کرایا تو شزرا، جو ڈاکٹر امبرین کو دیکھ کر گمسم سی ہو گئی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ شزرا نے امبرین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ بیٹھیے نا۔ امبرین خود بھی بیٹھ گئی، شزرا کو بھی بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑی ہی رہی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، سنسان راہوں پر انتظار کے دیپ کب تک جلاؤ گی؟ اب نہیں آئے گا وہ، بیٹھو میں کھانا منگواتا ہوں۔ اسد کی بات پر شزرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ کھانا آپ صرف اپنے اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے منگوائیے، میں چلتی ہوں۔ شزرا نے میز پر سے اپنا بیگ اٹھایا اور امبرین کو خدا حافظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسد کی نظروں نے آخری حد تک اس کا تعاقب کیا۔ بہت بری بات ہے اسد، کسی معصوم کو یوں تنگ کرنا، کتنی پیاری اور سادہ سی لڑکی ہے۔ ختم کرو اب یہ ڈرامہ۔ اس کے جاتے ہی امبرین نے اسد کی خبر لے ڈالی۔ دوست ہی رہو، نہ سے نہ بنو، شکر گزار ہوں تمہارا اور تمہارے شوہر کے تعاون کا۔ کچھ احساس ہے محترمہ نے مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ تڑپنا اگر آتا ہے ہمیں تو تڑپانا بھی آتا ہے۔ ابھی کچھ حساب برابر ہو جائے تو۔ اسد بڑے مزے سے اسے ستانے کا پروگرام بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سلیم بھی آ گیا، جو کہ امبرین کا شوہر تھا۔ یار، وہ لڑکی تو بڑے غصے میں تھی۔ غصہ تو محترمہ کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ یہ بتاؤ کیسی لگی؟ اسد سلیم کی رائے پوچھ رہا تھا۔ A1، بہت اچھی لگی، بس اب جلدی سے میٹھے چاول کھلا دو شادی کے۔ بہت بے صبرے ہو تم۔ میٹھے چاولوں میں تو کچھ وقت ہے، فی الحال ہوٹل کا بے مزہ کھانا ہی کھاؤ۔ ساتھ ہی اسد نے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ شزرا اور اسد کا تو ابھی پروگرام تھا کہ ایک دوسرے کو خوب پھول بنائیں گے، مگر دونوں کے اس کھیل کا ڈراپ سین اس روز ہو گیا جب ندا شزرا سے الجھ پڑی۔ شزرا، یہ کیا بچپنا ہے، تم بھی بچی نہیں ہو۔ اسد بھی ڈاکٹر بن گیا ہے مگر اس کے باوجود تم دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں غلط حرکتیں کر رہے ہو۔ پہلے اسد تمہیں پھول بناتا رہا، اسد سے ارمان بن کر، اب تم ساری حقیقت جان لینے کے بعد کہ اسد ہی ارمان ہے، تم ارمان کو اہمیت دے رہی ہو اور اسد کو پھول بنا رہی ہو۔ ختم کرو یہ سب ڈرامہ ورنہ ہم بزرگوں کو سب کچھ بتا دیں گے۔ ندا نے اسے بزرگوں کی دھمکی دے دی۔ اس نے ایک عمر تک مجھے پھول بنایا ہے، اب میری باری ہے، میں بھی اسے تنگ کروں گی، چڑھاؤں گی، پھر پوچھوں گی کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈبل کراس کیا جا رہا ہے۔ شزرا میری حقیقت جان گئی ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے پھول بناتی رہی ہے، اور ندا منیب وغیرہ بھی اس ڈرامے میں شریک ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے اسد ساری بات سن چکا ہے۔ وہ ایک دم ہی اندر آ گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ ویل ڈن، قابل داد ہیں آپ سب، بہت اچھے طریقے سے پھول بنایا گیا ہے مجھے۔ منیب اور ندا، مجھے یہ توقع تو نہیں تھی تم لوگوں سے۔ اسد کو بے حد دکھ پہنچا تھا، اس وقت بہت غصے میں تھا۔ شزرا بری طرح سہم گئی، بالکل ایسے ہی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو، نادم سی کھڑی تھی۔ انسان کو اتنا بھی بے اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اسد، میری بات تو سنو، ہم تم دونوں کو عزیز کہتے ہیں، اگر تم دوست اور کزن ہو تو شزرا بھی ہے۔ تم دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، پھول بنا رہے ہو، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ شزرا کیا چیز ہے یہ؟ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے اور خود سے کہ آئندہ کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، میرا کسی سے تعلق نہیں۔ اسد کی آواز بیٹھ گئی، اس نے کھا جانے والی نظروں سے شزرا کو گھورا جو اس وقت سہمی ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ اسد نے راستے میں پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری اور غصے میں باہر نکل گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ شزرا، اسد کا ایسا کوئی قصور نہیں تھا جس کی اسے سزا دی جاتی، بہرحال تم نے بھی اسے تنگ کر کے اپنا حساب برابر کر لیا ہے، ہمیں اب اسے منانا ہے ہر صورت میں۔ منیب کو اسد کی حالت دیکھ کر بہت دکھ پہنچا تھا۔
اس نے شزرا کو حکم دینے والے انداز میں کہا۔ شزرا تو خود ہی ہار سی گئی تھی۔ آج اسد کا یہ روپ بہت نیا اور انوکھا اور دل میں اتر جانے والا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار وہ اتنا اچھا لگا اور اپنا لگا کہ وہ اسے ہر صورت میں منا لینا چاہتی تھی۔ ہاں، اسے منانا ہے، ہر قیمت میں، ہر صورت میں، اس نے گویا خود سے کہا اور اٹھ گئی۔ اور اس وقت وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ فاروق گھبرایا ہوا آیا کہ اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے دل تھام لیا۔ خدایا خیر، کیسا ہے میرا بچہ؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ ہائے میرا بچہ! نسیمہ بیگم تو بالکل ہی ہمت ہارنے لگی۔ امی، خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی ہے، چوٹیں بھی زیادہ نہیں آئی۔ آپ چلیے، سب لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر کسی نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ جائے گی کہ نہیں۔ وہ تو بس جان نماز پر سجدہ ریز ہو کر خدا سے اسد کی زندگی اور صحت کی دعائیں کرنے لگی۔ اسے تو اس بات کا ادراک ہی اب ہوا تھا کہ وہ اسد کو کس حد تک چاہتی ہے۔ اسد کا ایکسیڈنٹ واقعی بڑا جان لیوا تھا، مگر خدا نے کرم کیا۔ سارا خاندان امٹ پڑا تھا، بس ایک شزرا ہی تھی جو اب تک چاہنے کے باوجود اسے دیکھنے نہیں جا سکی تھی۔ حالانکہ کتنا دل چاہ رہا تھا اسے دیکھنے کو، جو اس کی خطائیں معاف کرتا آیا تھا، بلکہ اس کی خطائیں بھی اپنے نام لکھواتا آیا تھا۔ کتنا بڑا ظرف تھا اس کا، یا پھر محبت کا اعجاز تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا ظرف رکھتا تھا۔ اب زیادہ تر وہ اسد کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی اسے چلنے کو نہیں کہا تھا۔ فاروق، میں بھی ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں، اس روز مجبور ہو کر فاروق سے کہہ ہی دیا۔ وہ پہلے ہی زخم ہے شزرا باجی، فاروق نے بھی تیزی سے جواب دیا تو وہ سسک پڑی۔ فاروق، میں اتنی بری ہوں کیا میں ہی زخم لگاتی رہی ہوں؟ میری روح جو زخموں سے گھائل ہے اس کا تو کسی کو خیال نہیں آیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ایک تو اسد کا دکھ، اوپر سے لوگوں کے رویے کا صدمہ۔ فاروق کو دکھ ہونے لگا۔ اچھا چلیں، آج جب سب لوگ ہو کر آ جائیں گے تو میں چپکے سے آپ کو لے جاؤں گا اور کسی سے آپ ذکر نہ کیجیے گا، فاروق آہستگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شزرا خوش ہو گئی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں اس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ فاروق اسے چھوڑ کر دانستہ چلا گیا تھا۔ اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی۔ اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اس روز اس کی وجہ سے وہ غصے سے نکلا تھا اور حادثے کا شکار ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ اب اسد کافی حد تک ٹھیک تھا اور فاروق کی اطلاع پر کہ شزرا آ رہی ہے اور بھی سنبھل گیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے اندر آتے دیکھ لیا اور ایک دم ہی کراہنے لگا۔ ہائے اف منیب یار، بے حد تکلیف ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، مر ہی جاتا تو اچھا تھا، میری کسی کو ضرورت ہی کیا ہے۔ ہائے اف منیب اسد دانستہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ شزرا کو اس کی ٹیسیں اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ گئی۔ اسد، کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسد کا دل تو یہ چاہا کہ اس لمحے کو قید کرے، مگر اسے ہمیشہ ہی خود پر ضبط رہا تھا۔ کس زخم کا احوال پوچھیں گی آپ؟ یہاں تو دکان لگی ہوئی ہے زخموں کی۔ بڑا کاری وار تھا۔ شزرا تڑپ اٹھی مگر ضبط کر گئی۔ وہ دراصل مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسد نے نیند کا کچھ اس انداز میں کہا جیسے اسے کہہ رہا ہو مجھے نیند آ رہی ہے لہٰذا تم جاؤ۔ اس سے بھی اب مزید ضبط نہ ہوا اور اس سے قبل آنسو ضبط توڑ کر رخساروں پر پھیلے بھرم کے ٹوٹتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس خوشی اور شکرانے کے طور پر زاہدہ بیگم نے قرآن خوانی اور میلاد شریف بھی کروایا۔ شزرا کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی، لیکن اسد اب بہت سخت ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی، بات کرنا چاہتی تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ اسد ڈاکٹر امبرین کا ہو چکا ہے۔ اوکے منیب، میں چلوں گا، امبرین میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے شزرا کو سنانے کی غرض سے بلند آواز میں کہا۔ اتنے ذلیل مت بنو، اگر کوئی جھک جائے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ منیب نے اسے ٹوکا تو وہ مسخرے پن سے ہنسنے لگا۔ بہت مزہ ہے تڑپنے اور تڑپانے میں، محترمہ کے کسبل نکل جانے دو۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر اسد خوب اترانے لگا تھا۔ نکل تو گئے ہیں یار، اور کس طرح نکلیں گے؟ تمہیں کیا ہے، ذرا اہمیت ہونے دو میری۔ اسد کی نگاہیں مستقل شزرا پر تھیں جو بظاہر تو کام کر رہی تھی مگر اس کا دھیان اسی طرف تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اسد اور شزرا کے درمیان جو ڈرامہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور دونوں کی اعلانیہ جنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب سرد جنگ جاری تھی۔ شزرا تو اب بھی اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، جبکہ اسد اس آنکھ مچولی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس روز بھی اسد آیا تو فاروق گھر پر نہیں تھا۔ اسد نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور واپس مڑنے لگا۔ اسد! زندگی میں پہلی بار اس نے اسد کو تو یوں پکارا کہ اسد پگھلنے لگا مگر مضبوط رہا۔ کہیے، انتہائی سخت اور نارمل رویہ تھا اس کا۔ وہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چاہتی تھی اب اس بوجھ کو اتار پھینکے۔ کیا کہنا ہے؟ فی الحال تو میرے پاس وقت نہیں، کام سے جا رہا ہوں۔ اسد اپنی اطراحٹ میں شزرا کے مزاج کو بھول گیا اور آگے بڑھنے لگا، مگر اتنی دیر میں شزرا کا خون گرم ہو چکا تھا۔ وہ جو ذرا نرم پڑ رہی تھی، اسد کے احسانات کا خیال کر کے وہ سوری کرنا چاہ رہی تھی، وہ اتنا ہی اترا رہا تھا۔ اور شزرا کہاں یہ نخرے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا بگڑتا ہے تو بگڑے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے اسد کے پیچھے بھاگی اور ایک دم ہی اس کا بازو پکڑ کر سیدھی سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسد نے پہلے اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اپنا بازو دیکھا۔
ایک عجیب طرح کی طمانینت کا احساس ہوا اسے۔ یوں لگا جیسے اس وقت کل جہاں کی خوشیاں اس کی گرفت میں ہوں، مگر وہ تنا رہا۔ یہ کیا حرکت ہے بھائی، چھوڑو میرا بازو۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بازو چھڑانے کے لیے ہلکا سا دباؤ ڈالا، اس نے چھوڑ دیا۔ مجھے بھی تمہارا ہاتھ پکڑنے کا کوئی شوق نہیں، اور یہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، چیز کیا ہو تم؟ میں اگر بات کرنا چاہ رہی تھی تو تم سمجھ بیٹھے کہ میں قدموں میں گر جاؤں گی، ہرگز نہیں۔ پہاڑ میں جاؤ تم، نہیں کرنی مجھے معذرت، کمظرف انسان۔ شزرا کافی دنوں سے اس کی بے اعتنائیاں برداشت کر رہی تھی، آج انتہا ہو گئی تو ساری ندامت، شرمندگی اور معذرت اس نے بھاڑ میں جھونک کر کھری کھری سنا ڈالی، اور جل تھل ہوتی آنکھیں لیے وہاں سے بھاگ آئی اور بالکنی میں کھڑی ہو کر شدت سے رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسد خاموشی سے اس کو روتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی ہچکیاں بند گئی تب وہ آگے بڑھا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ بس اتنی سی برداشت تھی؟ ذرا سوچو تو تم بچپن سے اب تک میرے ساتھ کیا کرتی آئی ہو، میرے خلوص کو غلط رنگ دیتی آئی ہو، کیسے کیسے گھاؤ لگائے ہیں تم نے، مگر میں نے کوئی شکوہ شکایت نہ کی تم سے، اس لیے کہ شزرا خدا کی قسم اس دل میں بڑا احترام ہے تمہارا، بڑی قدر ہے اس دل میں تمہاری۔ تمہارا یہ دہشت گرد قسم کا انداز ہی تو مجھے پسند ہے، تمہاری عزت، تمہارا وقار بے حد عزیز ہے مجھے۔ میں جانتا تھا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، تمہارا رویہ کیوں بدل گیا ہے، تم اپنے رویے کی معذرت کرنا چاہتی تھی، مگر خدا جانتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکو، تم اسی طرح دھانسو انداز میں ہی اچھی لگتی ہو، مجھے تمہارا یہی انداز پسند ہے، اور اسی لیے تو میں تمہیں تنگ کر رہا تھا کہ تم اپنے پرانے انداز پر لوٹ آؤ۔ اور سنو، مجھ سے زیادہ نہ تمہیں کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، اسی لیے تو میں تمہارے کردار کے شفاف آئینے میں اپنی تصویر لگانا چاہتا تھا، مگر تم نے ہمیشہ اسد کے الفاظ کو اہمیت دی، لیکن کبھی بھی اس کی آنکھوں میں اپنی تصویر نہیں دیکھی، نہ ہی اس دل میں اتر کر کبھی جھانکا کہ جہاں تم تھی۔ بس ہر وقت نفرت کی اینک لگائے مجھے دیکھتی رہتی۔ میرا بھی تو حوصلہ ہے نا، تمہاری اتنی نفرت برداشت کرتا رہا ہوں، اور تم سے میری ذرا سی بے اعتنائی برداشت نہیں ہو سکی۔ وہ اس کے دونوں سرد ہاتھوں میں ہاتھ لیے بول رہا تھا۔ شزرا کو اس کے ایک ایک لفظ پر یقین آ رہا تھا، اور وہ خود کو بہت معتبر تصور کر رہی تھی۔ اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ بہت برے ہو تم، وہ خفا خفا سی بولی۔ تم نہیں آپ، کیونکہ سرکاری ذرائع کے مطابق میرا گریڈ بڑھنے والا ہے، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ جان کر انجان بن گئی۔ مطلب یہ کہ یہ انگوٹھی امی اور باجی بڑے چاؤ سے لائی تھیں اپنی بہو کو پہنانے کے لیے، میں نے اپنی جیب میں رکھ لی، اور کسی ایسے ہی خوبصورت لمحے کا منتظر تھا جو آج خدا نے دے دیا۔ اور ساتھ ہی اسد نے انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہنا دی، اور اس کے چہرے پر بے شمار رنگ بکھر گئے۔ اسد، تم، میرا مطلب آپ بہت… وہ کچھ کہنے والی ہی تھی کہ اس کی شوخ نگاہوں کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ اب جیسا بھی ہوں قبول تو کرنا پڑے گا ہی۔ اچھا چلو آؤ، سب کے آنے سے پہلے کھسک جائیں، ورنہ سارے بدتمیز تنگ کریں گے۔ اسد جو ہی شزرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا تو خاندان کے سارے کزنز موجود تھے۔ تو یہ ہے صورتحال، ہمیں ڈرامہ دکھاتے رہے اور خود… منیب اور جمال اسد سے لپٹ گئے۔ یہ ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہے نا؟ اسد نے شزرا کی طرف دیکھا جو شرمائے جا رہی تھی، اور پھر مبارک سلامت کا شور اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اسد شزرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر گھسیٹ لایا، دونوں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو فائنلی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ بات کریں ناول کے بارے میں کہ ناول کیسا رہا، تو جناب ناول تو بے حد اچھا، بہت ہی پسند آیا مجھے۔ ڈھیر سارے رشتے، انسانوں کی مجبوریاں، ان کی بے بسی، ان کے جذبات، دوستی، ناطے، سب کچھ بہت اچھے سے بیان کیا گیا۔ ساری کہانی بہت اچھی لگی مجھے۔ ان کی ایک نیچرل جو ہوتا ہے نا، عام طور پر کسی کی زندگی کے ساتھ جب مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں، ان کے حالات اور ان کی دلی سوچیں، ان کے جذبات، وہ سارے بہت اچھے سے بیان کیے گئے۔ کہانی بہت اچھی لگی مجھے، البتہ کہانی کو بہت زیادہ کھینچا گیا، خاص طور پر عمیر کے ملنے کے بعد۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ اب کہانی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، سدھر جائے گی۔ اول تو عمیر کی بات ہی مانی جاتی کہ وہ اگر نہیں زیب کی شادی کرنا چاہتا تھا شعیب سے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ چلیں وہ بھی ہو گیا، ان کی والدہ مجبور تھیں اپنی جگہ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سے زیب اور شعیب کے رشتے والا جو انہوں نے کیا سین کہ ان کا نکاح ہوگا، اور پھر نکاح کا جو ٹویسٹ تھا وہ یہ کہ بلال کے ساتھ ہو رہا تھا، تو یہ تھوڑا سا جو ہے کہانی کو بس طول دے دیا گیا، کہہ دینا چاہیے کہ کہانی کو بڑھا دیا گیا۔ اسد اور شزرا کے جو ہے اس کو بھی بہت بڑھایا گیا کہانی کو، سجل اور تیمور کے رشتے والی بات کو بھی، مطلب یہ مجھے ایسا لگا کہ مس فٹ سا تھا یہ پلاٹ، یہ حصہ کہانی کا، اور یہ غیر ضروری طور پر کہانی کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اتنا طویل کرنے کے لیے اس کو شامل کیا گیا۔
ورنہ جتنی تبدیلی فاروق احمد صاحب میں یعنی سجل کے والد میں آ چکی تھی تو انہیں مان جانا چاہیے تھا تیمور کے رشتے کے لیے، تو وہ نہیں مانے، اور اس کے بعد پھر سارا کچھ ہونا تو وہی تھا کہ تیمور سے ہی رشتہ ہونا تھا سجل کا، اور اسد اور شزرا والا معاملہ بھی بہت زیادہ بڑھایا گیا، اور شزرا کا قصور نہیں تھا، مطلب جب اسد اس کے ساتھ بیہیو ہی ایسے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے بارے میں بدگمان ہوگی، وہ اس سے برا رویہ رکھے گی، تو سب لوگ جو ہے شزرا کو قصوروار سمجھ رہے تھے، فروخ بھی، منیب بھی، ندا بھی، تو یہ غلط بات تھی۔ جب ایک انسان آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا تو آپ اس پر پھول تو نہیں برسائیں گے نا، وہ بھی تو اپنی حرکتوں سے، اپنے جملوں سے شزرا کو چڑھاتا رہتا تھا، تو شزرا تو بے خبری میں اس سے بیہیو کر رہی تھی، تو وہ اس کا بیہیویئر جائز تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ شزرا کی کہیں کوئی غلطی نہیں تھی، اسد کی اپنی غلطی تھی، اور اس نے بلا وجہ جو ہے اتنا ناٹک کیا، اور اس ناٹک کو جو ہے انہوں نے طول دیا، بڑھایا۔ باقی اوورآل کہانی بہت اچھی تھی، مجھے تو اچھی لگی ہے، بس یہی ایک اعتراض مجھے رہا ہے کہانی کے حوالے سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آخری حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، اور ابھی کہانی میں سے بالکل ہی علی اور شابی کو ٹوٹلی غائب کر دیا گیا۔ اینی ویز کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی؟ آپ سب کو کہانی میں کون سی چیز اچھی لگی، کون سی چیز بری لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، لیکن ابھی لوں گی میں تھوڑا سا بریک۔ کسی ناول کو سلیکٹ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا وہ جاری رہے گا، یہ کام ہوتا رہے گا، تو اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں، وقت لگتا ہے کہانی چوز کرنے میں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے کوئی اچھی سی کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔